हेलो एंड वेलकम टू द चैनल टेल नरेटर। नॉवेल का नाम है अना का सफ़र बाय उम्मे मरियम। सो लेट्स स्टार्ट। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है मॉम? लेग पीस बहुत नफासत से छुरी की मदद से काट कर कांटे में फंसाकर इसने मुंह में मुंतकिल किया था। वो सिर्फ तरहदार नहीं थी, बहुत आला ज़ौक़ की मालिक और किसी हद तक मगरूर और खुद पसंद भी थी। वो खूबसूरत थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी। जब भी हर जगह तौसीफ़ और सताइश से भी नवाजी जाती थी। ये तारीफ़ वसूल करना इसकी खूबसूरती का हक़ था। ये इसका कतईन ज़ाती ख्याल था। मगरूर और बेनियाज थी, जब भी अपने आगे किसी को ना गर्दानती, मगर वो शानज़े थी जो इसके इश्क में मुब्तला हो गई थी और कुछ इस तरह से इस पर फ़िदा हुई थी कि फिर इस इश्क का थोड़ा असर इसके अंदर भी मुंतकिल हो गया था। शानज़े को यकीन था ये इसकी दुआ का नतीजा था जो कबूलियत की सिंध पा गई थी। इनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। 2 साल इनके हम निवाला वहम प्याला की हैसियत से गुजरे थे। शानज़े का ताल्लुक एक जागीरदार घराने से था, जब भी वो रिवायतों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इसके बरक्स सिला मशहूर कामयाब सनतकार की बेटी थी। वो सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। आफाक तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। डैडी सिला को भी हायर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर भेजने की ख्वाहिशमंद थे, मगर वो अनोखी ज़िद लगाकर बैठ गई। हॉस्टल में शानज़े के साथ रहने की ज़िद, जिसे कम अज़ कम मॉम ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था। एक आम सी लड़की शानज़े के लिए अपनी बेटी का यूँ दीवाना हो जाना इन्हें कुछ हज़म नहीं हो रहा था। जब भी इसकी इस फरमाइश को सुनते ही इनकी तेवरियाँ चढ़ने लगी थी। हर्ज क्यों नहीं है? ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है सिला। किसी भी लिहाज से ये बात तुम्हें हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं तुम्हारे लिए। तुम अपना ब्राइट फ्यूचर छोड़कर एक मामूली लड़की की खातिर 2 साल हॉस्टल में सड़ना चाहती हो? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? उनके लहजे में नागवारी थी। उन्हें ये बात इस कदर बरहम कर चुकी थी कि हाथ में मौजूद अपने पसंदीदा जूस का गिलास इन्होंने ज़ोरदार आवाज़ के साथ टेबल पर धर दिया था। मगर सामने उनकी बेटी थी, जिसके अंदाज से तल्खी और बरहमी झलकने लगी थी। वो मामूली लड़की आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। इसके अहम होने की यही सबसे अहम दलील है। और डैड, मैं फ़िलहाल सिर्फ हॉस्टल जाऊंगी। हाँ, बाद में अगर मॉम चाहे तो यूके भी चली जाऊंगी, मगर फ़िलहाल हॉस्टल। इसका अंदाज कतई और दो टोक था। अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं थी। कुर्सी धकेल कर वहाँ से एक झटके से चली गई। ममा ने तैश भरे अंदाज में डैड को देखा, ऐसा तैशज़दा अंदाज जिससे बेबसी भी झलकती थी, गोया वो डैड से सिला के रवैये की शिकायत कर रही थी। वो माँ बेटी के इस झगड़े में हमेशा की तरह इस वक्त भी महज कांधे उचका सके थे। आज हम कॉलेज से वापसी पर सुपरमार्केट चलेंगे। क्लास बंक करके वो दोनों इस वक्त कैंटीन में थी। सिला के हाथ में चीज़ बर्गर था, साथ में पेप्सी का टिन पैक। शानज़े भी यही खा रही थी। उसे हमेशा ही सिला को फॉलो करना अच्छा लगता था। मार्केट? अब क्या लेना है? अभी कुछ दिन पहले तो मार्केट गए थे। मार्केट का सुनते ही शानज़े जज्बज़ होने लगी, जिसके जवाब में सिला ने इसे घूरना फ़र्ज समझा। खबरदार जो जाने से इनकार किया हो। मेरे कज़िन की शादी है, मुझे अपने लहंगे के साथ मैचिंग जूते चाहिए, ज्वेलरी भी ले लूँगी। और वो तुम्हारा खड़ूस मंगेतर हर रोज़ यहाँ शहर के विज़िट को नहीं निकला होता, जो बाहर जाने का सुनते ही जान निकलने लगती है तुम्हारी। वो बिला झिझक इसे झाड़ने लगी। शानज़े की क्या मजाल थी, बुरा मान जाती। मिनमिना कर कहा, तो बस इतना? यार, वो पिछली बार भी इन्होंने हमें देख लिया था। हाँ तो? कहा तो नहीं था ना कुछ? उल्टा तुम्हें चाय पिलवाने और आइसक्रीम खिलाने की ऑफ़र दे रहा था। वैसे बड़ी झूठी है तू शानज़े। हमेशा तो इसकी बेहसी और लातालगी के रोने रोती रहती है। और तब तो वो बात अधूरी छोड़कर वो उसे घूरने लगी। शानज़े बुरी तरह से झीपी थी। रियली? कसम से यार, इस दिन तूने उनके अक्सर बदले हुए अंदाज ने मुझे भी कुछ कम हैरान नहीं किया। वो तो वहाँ हवेली में भी सामना होने पर कभी मुझसे बात नहीं करते। शानज़े के लहजे में अब भी हैरत नुमाया थी। अलबत्ता सिला के चेहरे से तनफर और नखुवत झलकने लगी। अच्छी भली खूबसूरत हो तुम। वो खुद है क्या जो इतनी बेनियाजी बरतता है? जट देहाती। मैं तो अब भी कहती हूँ साफ इनकार कर दो इस
سے شادی کرنے کے لیے۔ سلا کے پاس ایسے مفت کے مشورے آفر مقدار میں جمع رہا کرتے تھے۔ شانزے تڑپ سی گئی۔ ایسے تو مت کہو سلا ڈیئر، اتنا برا بھی نہیں ہے بیچارہ، بلکہ مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے۔ اور سلا نے اس آخری بات پر خصوصی طور پر نخوت زدہ انداز میں سر جھٹکا تھا۔ شانزے سے دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں بیتا تھا تب اس کی پہلی بار بالکل اتفاقیہ حیدر سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ شانزے سے نوٹس لینے ہاسٹل آئی تھی۔ اس کے لیے نوٹس ہمیشہ شانزے ہی بنایا کرتی تھی۔ اس دن شانزے اپنے ساتھ فائل لانا بھول گئی تھی، تبھی سلا کو اس کے ہمراہ ہاسٹل آنا پڑا تھا۔ نوٹس والی فائل لے کر وہ واپس آ رہی تھی کہ شانزے بھی اسے گیٹ تک خدا حافظ کہنے چلی آئی تھی۔ حالانکہ کوریڈور سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی تو اسے اندر سے ہی رخصت کر دیا کرتی تھی، مگر شانزے کی بوکھلاہٹ نے سلا کو حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا ہوا یار، جنگل میں شیر دیکھ لیا کیا؟ اس نے مذاق اڑایا تھا۔ شانزے کی فکرنگت پر اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ اسے عادت تھی معمولی باتوں پر بھی حد سے زیادہ گھبرا جانے کی۔ یہی سمجھ لو، شیر بھی خونخوار۔ سامنے حیدر کھڑے ہیں۔ اب میری خیر نہیں ہے سلا، انہیں میرا یوں بے مہار باہر آ نکلنا پسند نہیں۔ شانزے نے سر پر اوڑھے دوپٹے کو اضطرابی کیفیت کے زیر اثر کھینچ کر پیشانی تک کیا۔ حیدر کے دیکھ لینے کے بعد وہ منظر سے غائب ہونے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی تھی۔ البتہ خوف نے حالت ضرور پتلی کر دی تھی۔ سلا کو اس کا یہی خوف غصہ دلا رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر گیٹ کے پار دیکھا۔ ہاسٹل کے آگے سبزی کی باڑ تھی۔ اس کے پار کھڑکھڑاتے لباس میں ملبوس گرے کار سے ٹیک لگائے بڑی بڑی مونچھوں والا دراز قد نوجوان کھڑا نظر آیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں یقیناً غصے کی ہی سرخی تھی۔ اونچا، لمبا، دیہاتی سا، وہ شانزے کے منگیتر کی حیثیت سے سلا کو ایک آنکھ نہیں بھا سکا۔ اس سے پہلے وہ شانزے کے پاس اس کی تصویر بھی دیکھ چکی تھی، تب بھی اس نے ناک منہ چڑھائی تھی اور بلا جھجک اسے منگنی ختم کرنے کا مشورہ بھی دے چکی تھی۔ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا سلا، اگر بالفرض میں حیدر کو پسند نہ آتی اور وہ مجھ سے شادی نہ کرتے تب بھی مجھے عمر بھر انہی کے نام پر بیٹھنا تھا۔ اس کی بات سن کر سلا نے ان کی روایات پر بے حد تنقید کرتے ہوئے شانزے کو بھی کافی باتیں سنائی تھی کہ وہ کنویں کی مینڈک ہے جس سے روایات عزیز ہیں اور اپنا مفاد نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سلا کو خود بھی یہی ساری باتیں یاد تھی جبھی اس ٹکراؤ پر اس نے حیدر سے الجھنے کی خواہ مخواہ کوشش کی تھی، بلکہ شانزے کے بقول اس سے پنگا لیا تھا۔ تو آپ ہیں شانزے کے منگیتر؟ وہ تل ملاتے ہوئے جا کے اس کے سر پر سوار ہوئی تھی، انداز میں ناگواری تمسخر کے ساتھ۔ اپنی ذات کا زعم اور تکبر بھی شامل تھا۔ اس کا اعتماد ایسا قابل دید تھا کہ وہ سامنے والے کے چھکے چھڑانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حیدر نے چونک کر اور بھویں سکیڑ کر اسے بغور دیکھا تھا۔ بے حد فیشن زدہ لڑکی، ہیئر کٹ کیے ہوئے ریشمی خوبصورت بال، بے تحاشا حسین اور سبک نقوش، پورے چہرے پر گویا حکمرانی کرتی ہوئی آنکھیں، اور اس کی نظریں ایک مرد کی نظریں تھیں۔ ہاں، آپ کو اعتراض ہے؟ حیدر کے لہجے میں مخصوص قسم کی رعونت اور بے نیازی تھی، مگر سلا کہاں خاطر میں لاتی جبھی اس نے بے پناہ اعتماد کے ساتھ کندھے جھٹک دیے تھے۔ اگر میں کہوں مجھے اعتراض ہے تو کیا آپ شانزے سے اپنا موجودہ تعلق ختم کر لیں گے؟ اس کے سوال نے مخالف کو صرف ٹھٹکایا نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھی دہکا کے رکھتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، عورت اپنے دائرے سے باہر نکلے تو پھر نقصان کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ حیدر کے جواب نے یہی واضح کیا تھا۔ تو میں کہوں گا نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ میں اس گستاخی کی سزا کے طور پر آپ سے بھی شادی کروں گا اور آپ کو اعتراض کا بھی حق نہیں دوں گا۔ جواب تھا کہ تماچا۔ سلا تو جیسے ہل کر رہ گئی، اس کی آنکھیں اس عزت افزائی پر دہک کر انگارہ ہو گئی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ مسٹر حیدر، تم ہو کیا چیز؟ کبھی آئینے میں صورت دیکھی ہے اپنی؟ وہ پھٹ پڑی تھی اور لڑنے مرنے کو تیار بھی۔ اس کے برعکس شانزے ہراساں اور متوحش تھی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ سلا کو کھینچ تان کر وہاں سے لے گئی اور گھنٹوں کے حساب سے منت ترلے کر کے اسے منایا تھا۔ جاہل، ال مینرڈ، گھٹیا انسان، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے آخر؟ وہ سلگتی اور چیختی رہی تھی۔ تمہیں انہیں کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا سلا۔ شانزے کے چہرے پر بے بسی اور بے چارگی تھی۔ ابھی حیدر سے اسے پتہ نہیں کیا کچھ سننے کو ملنا تھا۔
تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اس منحوس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ڈیم اٹ، غصے سے کہتی سلا نے تو وہ معاملہ وہاں ختم کر دیا تھا، مگر حیدر ہضم نہیں کر سکا تھا۔ اس بات کا اندازہ سلا کو بہت بعد میں جا کر ہوا تھا۔ حالانکہ اگلی ہی ملاقات میں جو خالصتاً اتفاقی تھی، حیدر اپنے رویے کی بہت شائستگی سے معذرت کر چکا تھا۔ اس بار ان کا ٹکراؤ مارکیٹ میں ہوا تھا۔ وہ شانزے کو زبردستی ساتھ لیے ونڈو شاپنگ کرتی پھر رہی تھی جب ایک دکان سے نکلتے ہوئے اس کا حیدر سے تصادم ہو گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ سلا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پیروں میں جا گرا، مگر حواس ٹھکانے آنے کے بعد اسے روبرو پاتے ہی وہ مشتعل نظر آنے لگی۔ تم؟ وہ آنکھیں نکال کر جس طرح گررائی تھی، سب سے زیادہ شانزے گھبرائی تھی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ میم، حیدر نے بے اختیاری دفاعی و مفاہمتی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر خوش اخلاقی کے ریکارڈ توڑتے ہوئے مسکرا کر بولا، کیسی ہیں آپ؟ اس بدمزاجی کے جواب میں اس کا سامان اٹھا کر بڑے عاجزانہ انداز میں اسے پیش کرتے ہوئے کتنے رسان سے کہہ رہا تھا۔ سلا نے اپنے بیگ جھپٹے اور شانزے کا ہاتھ پکڑ کر برہم انداز میں اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ اتنی خفا تھی کہ اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شانزے، آپ اپنی ڈیئر فرینڈ سے میری سفارش کر دینا پلیز۔ حیدر نے انہیں چند قدموں میں ہی جا لیا تھا اور اتنی لجاجت سے بولا تھا کہ شانزے تو گنگ ہونے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ عاجزی اور انکساری کبھی اس کا مزاج نہیں رہی تھی۔ البتہ سلا کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار تھے۔ دیکھیں مسٹر، خواہ چپک جانے والے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس نے جتانا ضروری خیال کیا، مگر وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ مگر میری مجبوری ہے، آپ سے بگاڑ نہیں سکتا۔ سر کھجا کر وہ ایک سر بدلے ہوئے انداز میں بے بسی سمو کر بولا تو سلا نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ مجبوری، اور وہ بھی آپ کی؟ اس کا لہجہ سراسر طنز آمیز تھا۔ حیدر نے جواب میں کہا لگایا، یار سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں، مگر میں شانزے کی بہن نہیں، جسٹ فرینڈ ہوں۔ اس نے تصحیح کی تو حیدر نے بے پرواہی سے کاندھے جھٹک دیے تھے۔ جو بھی ہے، میرے لیے بہت اہم ہے۔ کون شانزے؟ سلا کے انداز میں خفیف سی شرارت تھی۔ بہرحال وہ کسی بات کے پیچھے پڑنے کی قائل نہیں تھی۔ جواب میں حیدر کی آنکھوں میں عجیب سی تپش اتر آئی تھی۔ اس سوال کے جواب کو میں کسی خاص وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب تھی، جسے سلا نے سمجھا اور جانا ہی نہیں، بلکہ کوشش ہی نہیں کی۔ شاید وہ فطرتاً بے پرواہ اور بے نیاز تھی۔ حالانکہ ایک عورت کو بے پرواہی و بے نیازی اکثر معاملات میں سوٹ نہیں کرتی، اس کے لیے یہ شدید نقصان کا باعث بنتی ہے۔ چلے بیگم سے رونمائی کے وقت کہہ دیجیے گا۔ وہ اسی بے پرواہ انداز میں ہنسی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حیدر نے نہایت فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ یوں وہ تلخی ختم ہو گئی جس کا آغاز پہلی ملاقات میں ہوا تھا۔ حیدر انہیں کافی پینے یا آئس کریم کھانے پر زور ڈالتا رہا تھا، مگر سلا پر عجلت سوار تھی۔ ڈیو رہی آپ پر۔ اور سنیں، آپ اگر یہ اپنی بھاری بھرکم مونچھیں کٹوا دیں تو کچھ بھلے لگیں گے یقیناً۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ دوستی اور بے تکلفی کے لیے اس کے نزدیک مرد عورت کی تخصیص نہیں تھی۔ یہ اس کے ماحول کا بھی اثر تھا اور ذہن کی خرابی بھی، مگر اسلام میں اللہ نے کچھ حد بندیاں قائم کی ہیں جنہیں پھلانگنے والے نافرمان کہلاتے اور قابل گرفت ٹھہرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی ملاقات میں جب اس نے حیدر کو مونچھوں کے بغیر دیکھا تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ پھر زور سے ہنس کر شرارت آمیز انداز میں بولی، ارے واہ، آپ تو ماشاءاللہ بڑے فرمانبردار شوہر ثابت ہونے والے ہیں۔ جواب میں حیدر کی نگاہوں کی مردانگی کے مخصوص بے باک انداز نے اسے بہت تفصیلاً دیکھا تھا۔ تو پھر غور کر لینا جلدی سے۔ یہ تو شانزے کا کام ہے، میں تو اسے اب بھی سمجھاتی ہوں کہ کر لے غور، مگر بیچاری مشرقی لڑکی ایک ہی کھوٹے سے بندھی رہنا چاہتی ہے۔ وہ حیدر کی ذومعنی بات کو سمجھے بغیر اپنی ہانکے گئی، جبکہ شانزے اس کے جتنی بیوقوف نہیں تھی۔ جبھی اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ حیدر نے بھی ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً اسے سلا کی آخری بات نے ناگواری بخشی تھی۔ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ شانزے کے ساتھ ہمارے ہاں آ کر ٹھہرے۔ حیدر نے اسے خاصی تاخیر سے مخاطب کیا تھا، مگر سلا کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا تھا۔ آپ کے گاؤں مر نہ جاؤں گی میں؟
وہاں اتنی گرمی میں، چھٹیوں میں تو ہم ہمیشہ UK جاتے ہیں، اب بھی وہیں کا ارادہ ہے۔ ہماری حویلی میں بھی ہر قسم کی سہولتیں ہیں، چلے زیادہ نہ صحیح، چند دنوں کو تو آئے نا۔ وہ اصرار کیے گیا اور صلہ نے مروتاً حامی بھر لی۔ مجھے لگتا ہے حیدر سے اب تمہاری دوستی ہو گئی ہے، پھر اب کیا حرج ہے اس بات کے بارے میں؟ اس نے اپنی ضد پوری کی تھی اور شانزے کی خاطر اپنے گھر کے عیش و آرام چھوڑ کر شانزے کے پاس ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شانزے کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر حیدر کے ساتھ اس کی یہ صلح بھی اسے کچھ کم سرشار نہیں کر رہی تھی۔ دوستی کہاں یار، میں تو تمہاری وجہ سے اس گھونچو کا کچھ لحاظ کرتی ہوں، ورنہ پسند وسند تو وہ مجھے اب بھی نہیں ہے، بلکہ میری آفر اب بھی برقرار ہے۔ کر دو انکار، اپنے بے حد اسمارٹ اینڈ ہینڈسم بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لوں گی۔ اس کے لہجے میں صرف شرارت نہیں تھی، سچائی کا بھی رنگ غالب تھا۔ جن دنوں ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا، ان کی ایک دوسرے سے محبت و یگانت کے مظاہروں کی بدولت ان کی ایک کلاس فیلو نے ازراہ مزاح و بات کہی تھی، جسے بعد میں شانزے نے دل پر لکھ لیا تھا۔ یار ثنا کی بات قابل غور ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم ایک ہی آدمی سے شادی کر لیں تاکہ ہمیں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکے۔ شانزے کی سنجیدگی سے کی گئی بات کے جواب میں وہ اتنا جھلائی تھی کہ ہاتھ میں موجود بھاری بھرکم کتاب اس کے سر پر دے ماری تھی۔ بکو مت، یہ بات محض مذاق کی حد تک ہی ٹھیک تھی، شوہر شیئر کرنے کی چیز نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ مرد کی اسلام میں ایویں ہی 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ وہ چمک کر بولی تو صلہ نے اسے گھورا اور بات ختم کرنی چاہیے۔ وہ اعلیٰ ظرف عورتیں ہوں گی اور تمہارے معاملے میں میں بہت اعلیٰ ظرف ہوں، شانزے نے شرارتی مسکراہٹ سمیٹ کر کہا تو صلہ اسے آنکھیں دکھانے لگی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اپنے سوٹ کیس سے تصویروں کا البم نکال لائی۔ یار تم ایک نظر حیدر کو دیکھو تو، ہمارے گاؤں کی ساری لڑکیاں اس گبرو جوان پر مرتی ہیں، اور جب اس گبرو جوان کی صلہ نے تصویر دیکھی تو کیسے بدک گئی تھی۔ اس پر گاؤں کی لڑکیاں ہی مر سکتی ہیں، میں شہر کی طرح دار اعلیٰ چوائس رکھنے والی لڑکی ہوں۔ خبردار جو آئندہ تم نے اتنی فضول بات کی ہو تو، اگر اتنا ہی میرے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو اپنے پینڈو کو گڈ بائی کہہ دو۔ ریئلی، میں اپنے بھائی کے لیے لے آؤں گی تمہیں۔ اب کہ وہ سنجیدہ تھی جبکہ شانزے کا منہ لٹک گیا تھا۔ تمہیں حیدر کے غصے کا پتہ نہیں ہے، جان سے تو مار سکتا ہے مجھے مگر کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ پھر یار اس کا فائدہ بھی تو نہیں ہے نا کوئی۔ میرا مقصد تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے گھر نہیں، کیونکہ تم تو بعد میں سسرال سدھار جاؤ گی۔ چلو تمہاری خاطر میں شہریار کو گھر داماد بننے پر فورس کروں گی، بہت پسند کرتا ہے مجھے، شاید مان جائے میری یہ بات۔ وہ گھلگھلائی تھی اور اپنے کزن کا حوالہ دیا جس سے اس کی نسبت تقریباً طے تھی۔ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو پھر گھر کے بجائے دل میں گنجائش نکالو میری جان، شہریار کو مجھ سے شیئر کر لو، میں تمہاری خاطر گھر سے بھاگ آتی ہوں۔ شانزے اب بھی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ اس کی سنجیدگی نے صلہ کو گمبھیر سنجیدگی میں مبتلا کیا تھا، بلکہ اس کی ساری چوچالی اور مذاق دھرا رہ گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے بے حد خفگی سے دیکھا۔ تم اس قدر فضول بات بھی کر سکتی ہو شانزے، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اور شانزے کی تو جان ہی اس کی ناراضی کے آگے ہوا ہونے لگتی تھی، جبھی اس وقت بھی سٹ پٹا گئی تھی۔ میں مذاق کر رہی تھی یار، ریلیکس، مجھے ایسا مذاق بھی نہیں پسند۔ تمہارے دل میں گنجائش ہو تو ہو، میرے دل میں نہیں ہے، اس نے بے حد سختی سے کہا تھا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اف، اتنا یونیک اور اسٹائلش ڈریس کہاں سے لیا؟ صلہ کالج سے لوٹی تو شانزے کے بستر پر پڑی وہ شرٹ اٹھا کر دیکھتے ہوئے ستائش اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ وہ بلیک علاقائی ڈریس تھا جس پر شوخ رنگوں کے دھاگوں سے بہت خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ پورے کرتے پر ننھے ننھے شیشوں کا جال پھیلا تھا جو ہلکی سی جنبش پر بھی جگمگاہٹ بکھیرتا تھا، اور یہی اس لباس کی خوبصورتی تھی۔ اماں نے بھیجا ہے، آج ہی حیدر دے کر گئے ہیں۔ شانزے آج طبیعت کی خرابی کے باعث کالج نہیں گئی تھی، تو یوں کہو نا منگیتر صاحب تحفہ لائے تھے۔ وہ آنکھیں نچا کر بولی تو شانزے نے ٹھنڈی سانس بھری۔ لائے تو وہی تھے مگر بھیجا ہوا اماں کا ہے۔ حیدر کو تو یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ اس شاپر میں ہوگا کیا۔ ویسے تمہارا بالخصوص پوچھ رہے تھے، شانزے نے خاص طور پر جتایا جسے صلہ نے اپنے دھیان میں محسوس نہیں کیا تھا۔
سنو، فیئر پارٹی میں یہی ڈریس پہن رہی ہوں، اوکے؟ سلا بولی۔ اتنا پسند آیا تمہیں سلا تو تم ہی رکھ لو یار۔ یہ دیکھو، میچنگ چپل بھی ہے۔ شانزے نے دوسرا شاپنگ بیگ اٹھایا اور جوتے کا ڈبہ کھول کر ویسی ہی رنگین دھاگوں کی کڑھائی سے مزین نازک سی لیدر چپل سامنے کی جو سوٹ سے میچ کر رہی تھی۔ سلا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ واو، امیزنگ یار، سو بیوٹیفل۔ اس نے فوری طور پر اپنے جوتے کی اسٹریپ کھول کر اپنے دودھیا سفید مخمل جیسا نرم گداز پیر خوشنما چپل میں اٹکایا۔ چپل جیسے ایک دم انمول ہو گئی۔ زبردست سلا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ بنائی ہی تمہارے لیے گئی ہے۔ دیکھو کتنا جچ رہی ہے تمہیں۔ شانزے نے دل سے تعریف کی تھی وہ بے ساختہ کھلکھلائی۔ اپنے پاس رکھو یار اسے، میں بس ایک بار ہی پہنوں گی۔ شانزے کو دونوں چیزیں اس کی الماری میں رکھتے دیکھ کر اس نے بے اختیار ٹوکا تھا۔ نہیں، اب یہ تمہاری ہوئی۔ وہ مسکرا دی۔ اتنی فراق دلی اچھی نہیں ہوتی شانزے ڈارلنگ۔ سلا نے نصیحت کرنا ضروری خیال کیا۔ میں صرف تمہارے معاملے میں فراق دل ہوں۔ مجھے اس بات کا پختہ یقین ہے کہ تم مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ شانزے کے معنو یقین پر سلا نے کندھے اچکا دیے تھے۔ ان کے ایگزامز ختم ہوئے تو چھٹیاں شروع ہو گئی۔ اسے روز حیدران دھمکا تھا۔ میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ شاید سلا سے ہی مخاطب تھا۔ سلا جزبز ہوئی۔ لیکن میں تو آپ کو منع کر چکی ہوں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہمیں میزبانی کا شرف تو بخشیں۔ یقین کریں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ پھر یہ بحث تول پکڑنے لگی تھی جس سے عاجز ہو کر سلا نے یہ کہہ کر حامی بھر لی تھی کہ ممی سے بات کروں گی، جس کی اس نے فراق دلی سے اجازت دے دی۔ ہاں تو آپ کر لے بات آنٹی سے، چاہیں تو شانزے کو بھی ساتھ لے جائیں اپنے گھر میں، شام میں آپ دونوں کو پک کر لوں گا۔ وہ بہت اطمینان بھرے انداز میں کہہ کر چلا گیا جبکہ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ یار تمہارا فیونسے بھی عجیب آدمی ہے، جان کو آ جاتا ہے قسم سے۔ اور شانزے کچھ کہے بغیر بس دانت نکالتی رہی۔ پھر گھر آنے پر موم سے ایک بار بھی زوردار بحث ہوئی تھی۔ وہ ہرگز بھی اسے اکثر غیر اور انجان لوگوں میں بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی اور وہ محض شانزے کی وجہ سے بحث کیے جا رہی تھی۔ شازی بھی تو ہمارے گھر آتی ہے نا، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کو آتی ہے، تم راتوں اور دنوں کو جاؤ گی؟ کوئی تک نہیں ہے یہ۔ کیوں تک نہیں ہے؟ ویسے تو آپ بہت لبرل بنتی ہیں، مجھے اسٹڈی کے لیے تو تنہا UK بھیج سکتی ہیں، یہاں اپنی فرینڈ کے گھر نہیں۔ وائے؟ اسے واقعی غصہ آنے لگا تھا خوامخواہ ہی فضول ضد سے۔ یہ ایک اکثر مختلف بات ہے۔ پھر وہ لڑکا تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ فیونسے کی فرینڈ سے اسے بھلا کیا لینا دینا؟ ممی نے اپنے اعتراض کی اصل وجہ بالآخر بیان کر دی اور سلا نے جیسے سر پیٹ لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا اسے اصل بات ممی کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ میں حیدر کی وجہ سے نہیں، شانزے کی خاطر جا رہی ہوں، مائنڈ اٹ۔ وہ تل ملانے لگی۔ تم ہاسٹل شانزے کے ساتھ ہی اتنا عرصہ رہی ہو، اب یہ چونچلے ختم کرو۔ مجھے بالکل پسند نہیں، ممی نے جھڑک دیا تو اور وہ غصے میں آ گئی۔ مجھے ہر صورت جانا ہے ممی، میں بتا رہی ہوں۔ ڈیڈ سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں بہرحال آپ کی طرح خوامخواہ اعتراض نہیں ہے، پیر پٹک کر کہتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شانزے اس کی وارڈروب کھولے اس کے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی، گویا اس کی تیاری میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ مل گئی اجازت یار، ڈونٹ وری۔ اس نے اپنا موڈ بحال کر لیا۔ وہ شانزے پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ممی آمادہ نہیں تھی۔ اس نے شانزے پر ہمیشہ اپنی فیملی کا تاثر براڈ مائنڈڈ لوگوں کا ڈالا ہوا تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس کے خیال میں کبھی کبھار ممی پر ہی دقیانوسیت کا دورہ پڑ جاتا تھا، وہ بھی صرف اس کے معاملے میں۔ ایسے میں وہ ضد میں آ کر ہر وہ کام لازمی کیا کرتی تھی، وہ بھی کسی نفع نقصان کے احساس سے بے نیاز ہو کر۔ شام کا وقت تھا، فضا پرندوں کے پروں کی کاٹ سے بوجھل تھی، دور کہیں سے کولہوں کے چلنے کی یاسیت امیز آواز بھی فضا میں گونجتی تھی۔ ماحول میں حبس تھا اور 400 غبار پھیلا ہوا تھا۔ یہ تینوں اگلے دن سہ پہر کے وقت حویلی پہنچے تھے۔ یہ حویلی ویسی نہیں تھی جیسے سلا کے تصور میں آباد تھی، بڑے بڑے دالانوں اور برآمدوں والی، جس کی دیواریں سنگ مرمر کی تو رنگین شیشوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں۔ یہ عام سی حویلی تھی، البتہ صحن بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور یہاں درختوں کی بہتات تھی۔
ہر قسم کے درخت جن کے پتے صحن کے فرش پر اڑتے پھرتے تھے، جنہیں ایک ملازمہ لمبے جھاڑو کی مدد سے وقفے سے سمیٹتی، مگر ہوا کے ایک زوردار جھونکا پھر سے آنگن کو خشک پتوں سے بھر جاتا۔ انہی درختوں کے نیچے چند چارپائیاں بچھی تھیں جن پر حویلی کے بزرگ خواتین براجمان تھیں، جو روایتی ریشمی کپڑوں اور زیورات سے لدی پھندی نہیں تھیں۔ ان کے ملبوسات موسم کی مناسبت سے تھے۔ ایک شانزے کی والدہ اور دوسری طائمہ یعنی حیدر کی اماں تھی۔ دو جوان لڑکیاں تھیں جن کا تعارف حیدر اور شانزے کی بھابھیوں کے طور پر سامنے آیا تھا۔ موسمی پھلوں کے ٹوکرے وہاں موجود تھے اور بھابھیاں اپنی نگرانی میں یہ پھل دھلوا کر اندر فریج میں رکھوا رہی تھیں۔ بزرگ خواتین اچار ڈالنے کا اہتمام کر رہی تھی۔ شانزے کے ساتھ سیلا کا بھی والہانہ استقبال ہوا تھا۔ تیری شہرن سہیلی واقعی میں بہت سونی ہے، شازی میم ہے بالکل۔ تائی ماں نے خاص طور پر سیلا کو گلے لگا کر بھیج بھیج کر پیار کیا تھا۔ ان کے سادہ اور پرخلوص انداز کے باوجود سیلا کو ان کا یہ ملنے کا اجٹ طریقہ گرا گزرا تھا۔ ایویں تو میں اس کی اتنی تعریفیں نہیں کرتی تھی تائی ماں، یوں ہی عاشق نہیں ہو گئی اس پر، بالکل شہزادی لگتی ہے نا۔ جواب میں شانزے کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ جب تائی ماں کے بعد شانزے کی اماں نے اور بھابھیوں نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا تو وہ بیزاری سے کہتی شانزے کے قریب ہوئی تھی۔ یہ بھی یہاں سے جان بخشی کرانے کا ایک بہانہ تھا جسے سمجھ کر شانزے کھسیا سی گئی۔ سوری یار، آؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ چائے پیو گی یا شربت بنوا لوں؟ اسے کمرے میں لا کر شانزے نے پنکھا اور اے سی ایک ساتھ چلا دیا۔ شربت نو، تم چائے بنواؤ، میں جب تک بات لے لوں۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر باہر آئی تو کمرے میں شانزے نہیں تھی۔ نیم تاریک کمرہ اور اے سی کی کولنگ، اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ سوئچ بورڈ کے نزدیک آ کر اس نے کچھ بٹن دبائے تو کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس نے بال تولیے کی قید سے آزاد کر کے جھٹکے سے پشت پر گرایا اور ہیئر برش اٹھا لیا۔ تبھی ہلکی سی تھپتھپاہٹ دروازے پر ہوئی تھی۔ آ جاؤ بھائی، تمہیں اجازت کی بھلا کیا ضرورت؟ اس نے بال سلجھاتے ہوئے حیرانی سے کہا، مگر اصل حیرانی سے اس وقت ہوئی جب شانزے کے بجائے حیدر نے اندر قدم رکھا۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے، مگر سیلا نے اسے گھور کر اور تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ میں سمجھی شانزے ہے اور آپ کو اجازت کی ضرورت بھی اس وقت نہیں ہوگی جب اس کمرے میں میرے بجائے صرف شانزے ہوگی، اس نے گویا جتایا تھا۔ حیدر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس کا سوٹ کیس سائڈ پر رکھ دیا۔ میرے لیے تو شانزے اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیلا نے دیکھا اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، مگر اسے تو حیدر کے بدلے ہوئے انداز، لہجے اور نظروں نے جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ بھڑک اٹھی۔ حیدر نے جواباً اسے عجیب نظر سے دیکھا۔ غصہ کیوں کرتی ہیں میڈم؟ اس سے آپ یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتی ہیں کہ آپ میرے لیے شانزے کی طرح قابل احترام ہیں۔ بات کا سیدھا مطلب نکال لیں، پھر کہیں گی غلطی ہماری ہے۔ وہ شرم، خفت اور سبکی سے منجمد ہو گئی تھی۔ حیدر اس پر ایک طنزیہ نگاہ ڈال کر جا چکا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اسے نظر نہیں آ سکا۔ سیلا نے اس بات کو بھی زیادہ حواس پر سوار نہیں کیا۔ وجہ اس کی فطری بے پرواہی نہیں، شانزے کی فیملی کا بے حد محبت آمیز رویہ تھا۔ وہ اس محبت بھرے ماحول میں کسی حد تک مگن ہو گئی تھی۔ اسی شام اس نے آنگن کی دھلائی کرتی ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا پائپ پکڑتے ہوئے شانزے کے لتے لینے شروع کیے تھے۔ تم مجھے یہاں اس لیے لے کر آئی تھی کہ یہاں اپنی حویلی میں لا کر قید کر دو۔ تم نے اپنے پنڈ کی سیر نہیں کرانی مجھے؟ میں آج ہی واپس جا رہی ہوں، اس نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے پائپ کا رخ اس کی طرف کیا تھا اور پانی کی موٹی دھار نے شانزے کو بھگو دیا۔ شانزے تو جھٹ پرے ہٹ گئی، مگر اسی پل اچانک آ جانے والا حیدر اس زد میں آیا اور سرتاپا بھیگ گیا۔ سیلا نے ایک دم بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو کر پائپ پھینک کر خفت سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، اور جا کر تیار ہو جائیں، میں آپ کو کھیتوں اور باغات کی سیر کروا لاتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے بغیر چلا گیا تھا۔ شانزے نے متحیر نظروں سے اپنے کمرے کی جانب جاتے حیدر اور پھر سیلا کو دیکھا تھا۔ دیکھو کتنا بدل گئے ہیں یہ، میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں
اگر تمہاری جگہ یہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی ہوتی تو پھر کتنا ذلیل کرتے ہیں مجھے۔ وہ سلا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حیرت بھرے انداز میں بولی، مہمان کو اتنی گنجائش تو ملنی ہی چاہیے۔ سلا صرف یہی کہہ پائی۔ وجہ صرف یہی نہیں ہے سویٹ ہارٹ، شانزے نے آنکھیں نچائی تھی۔ سلا چونک اٹھی۔ مطلب جو بندہ کسی لڑکی کی سرسری سی فرمائش پر مونچھیں کٹوا دے جبکہ وہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں کی کہاوت پر عمل بھی کرتا ہو، پھر ناک پر غصہ دھرا رہنے کے باوجود اس لڑکی کی بدتمیزی کو فراخ دلی سے معاف کر دے اور اس کی گستاخانہ حرکت یعنی پانی سے شرابور کر دینے کے باوجود پنڈ گھمانے کی آفر کرے تو اس کے دل میں کچھ تو کالا ہوگا نا۔ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ سلا نے پہلے اس کا ہاتھ جھٹکا پھر اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ شیم آن یو شانزی، وہ بندہ تمہارا فیانسے ہے اور کچھ نہیں۔ جا کے تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ گئے ہیں۔ شانزے نے اسے کمرے کی جانب دھکیلا تو وہ ایک دم حیرانی سے پلٹ آئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم ساتھ نہیں چلو گی؟ نہیں، ہمارے ہاں کھلے عام لڑکیوں کا یوں پھرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، جواب شانزے کے بجائے حیدر نے دیا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر آ گیا تھا، بالوں کی نمی تازہ غسل کی گواہ تھی۔ سلا کی پیشانی پر ایک دم شکنیں پڑتی چلی گئی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حیدر صاحب کہ شانزے کی آپ کی نظر میں عزت ہے اور میری؟ دیکھیں مس سلا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ میری عزت کا ہی ثبوت ہے کہ میں آپ سے… ہاں بولے، کیا ثبوت ہے میری عزت کا آپ کے نزدیک؟ سلا نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ حیدر نے ایک نظر شانزے کو دیکھا جس کے چہرے پر ٹھہراؤ تھا مگر آنکھوں میں بے چینی اضطراب نمایاں تھا۔ اسے یقیناً ان دونوں کا متوقع زوردار جھگڑا خائف کر رہا تھا۔ شانزے تم جاؤ، اماں بلا رہی ہیں تمہیں۔ شانزے چوکی، پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے پلٹ گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کریں گی؟ اس عزت کو قبول۔ حیدر اب اطمینان بھرے انداز میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی لو دیتی آنکھیں اس کے وجود پر تھی۔ سلا کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر ہونک نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سنجیدہ پا کر وہ جیسے غصے سے ابل پڑی تھی۔ واٹ نان سینس حیدر صاحب، میں پوچھتی ہوں یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ سلا میڈم، شادی کی خواہش کوئی ناجائز تو نہیں ہے؟ اسے حلق کے بل چیختا پا کر بھی وہ اسی سکون سے بولا تھا جس انداز میں اس نے سلا سے بات کی تھی۔ وہ کچھ اور تل ملائی۔ اگر آپ شانزے کے فیانسے نہ ہوتے تو اس بدتمیزی پر میں آپ کا سر پھاڑ دیتی، سلا نے فنکار زدہ آواز میں کہا۔ غم و غصے کی زیادتی سے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ چلے اسی تعلق کے صدقے کچھ اور عنایت کیجیے، یعنی شادی کی عنایت۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے کبیدہ خاطر تاثرات سے گویا حظ اٹھا رہا تھا۔ کچن سے نکل کر چھوٹی بھابھی اسی سمت آ رہی تھی۔ اسے تو شاید پرواہ بھی نہ ہوتی مگر سلا کچھ اور خائف نظر آنے لگی اور ہونٹ بھینچے تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے میں جا گھسی مگر اس کے بعد بھی بہت دیر تک وہ شدید طیش کی کیفیت میں مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ لیکن تمہیں ہوا کیا ہے آخر اتنا غصہ؟ وہ آنن فانن جانے کو تیار ہوئی تھی۔ شانزے کی منت سماجت بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکی تھی۔ اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ شانزے بوکھلائی جا رہی تھی۔ کچھ تو بتاؤ سلا، یہاں کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تمہیں؟ شانزے اب واقعی رو دینے کو تھی۔ میں تمہیں بتا دوں گی شانزے، مگر پلیز فی الحال مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس نے آخری سوٹ بھی بیگ میں رکھ کر زپ بند کی۔ ٹھیک ہے، میں تائی ماں سے کہتی ہوں، حیدر چھوڑ آئیں گے تمہیں۔ شانزے کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی تو شانزے کی مجال نہیں تھی اصرار کر کے زور زبردستی سے اگلوا لیتی۔ اس پر کب شانزے کا زور چلا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سلا کی مرضی کے مطابق ہی سر جھکائی آئی تھی۔ اس کی محبت نے ہمیشہ اسے اس لڑکی کے آگے سرنگو رکھا تھا۔ یہی ان کے ساتھ اور دوستی کے قائم رہنے کی وجہ تھی، ورنہ سلا کے مزاج کی حاکمیت دور لے جا چکی ہوتی۔ وہ خود پسند تھی اور صرف خود سے پیار کرنے اور خود کو اہمیت دینے کی قائل تھی اور بس۔ نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، میں ممی کو کال کرتی ہوں، ڈرائیور بھیج دیں گی۔ وہ اپنا سیل فون اٹھا کر بٹن پش کرنے لگی۔ اچھا، میں اماں کو بتا دوں کہ تم جا رہی ہو؟ بس مردہ سی باہر نکل گئی۔ سلا کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ممی سے۔ جب ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی، یہاں گاؤں میں سگنلز کے بہت پرابلم ہوتے ہیں۔ کمرے سے نکلتے ہی
پہلا ٹکراؤ حیدر سے ہو گیا تو مجھ سے ڈر کر بھاگ رہی ہیں آپ، حالانکہ بظاہر ایسی بزدل تو نہیں لگتی۔ اس کا لمبا چوڑا وجود سلا کے آگے دیوار بن گیا تھا، جبھی اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پڑ گئیں۔ راستہ چھوڑو میرا۔ سلا کو جتنا غصہ آیا تھا وہ اس لحاظ سے تلخ ہوئی، اگر میں کہوں تمہارا ہر راستہ مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے تو پھر؟ اس کی آنکھوں میں اپنی ذات کا زام تھا، سلا کا جیسے اس بات نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ اپنی بکواس بند کرو، سمجھے؟ اور یہ ڈائیلاگ اپنے معیار کی کسی لڑکی سے بولنا۔ میرا سٹینڈرڈ اتنا گھٹیا نہیں ہے۔ غیظ و غضب سے سرخ چہرہ لیے جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی کہ اس کی بات نے مشتعل ہی ایسا کیا تھا۔ اس دوران حیدر کے چہرے نے کتنے رنگ بدلے تھے، سارے رنگ توہین و سبکی کے احساس کے تھے، جو یقیناً خطرے کی علامت تھے۔ بہت غرور ہے تمہیں خود پر۔ اس غرور کو اگر میں نے خاک میں نہ ملایا تو حیدر نہ کہنا، بھچے ہوئے سرد لہجے میں کہتا وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا۔ سلا نے حقارت بھرے انداز میں سر کو یوں جھٹکا جیسے اس کی دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھا ہو۔ یہ اس کا حد سے بڑھا ہوا ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی تھا کہ وہ محض حیدر پہ کچھ جتانے کی خاطر ہی وہاں پر رک گئی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ بزدل ہے نہ خائف، اور یہ اس کی غلطی تھی۔ عورت چاہے جتنی بھی پر اعتماد مضبوط ہو، مگر حیدر جیسے شیطان صفت مرد اپنے ناپاک ارادوں سے اسے زہر کر دیتے ہیں۔ وہ نادان تھی جو اس بات کو نہیں سمجھ سکی، یا پھر اسے اپنی عقل پر ناز تھا۔ تھینک گاڈ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا، ورنہ میں اتنی ہرٹ ہو رہی تھی قسم سے۔ اسے اطمینان آمیز انداز میں پلنگ پر بیٹھ کر پاؤں جھلاتے اور تربوز کھاتے دیکھ کر شانزے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ سلا نے سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے شہرام کی بسم اللہ کی تقریب 2 دن بعد ہے۔ میں چاہتی تھی تم اس میں ضرور شریک ہو۔ ہاں تو ہوں گی نا، ڈونٹ وری، ویسے بھی میں تمہیں خفا کر کے جانا نہیں چاہتی تھی، وہ اطمینان سے مسکرا کر بولی۔ اس نے حیدر پر کچھ جتانے کا طے کر لیا تھا، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس میں اور شانزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شانزے کے ساتھ کھیتوں اور باغات میں جا کر حیدر کو نیچا دکھانا مقصود تھا۔ اوکے فائن، تم رکو، میں ابھی اماں سے پوچھ کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے حیدر کہیں باہر گئے ہیں، یہ وقت مناسب ہے۔ شانزے یقیناً اس کی ناراضی کے خیال سے خائف تھی، جبھی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ سلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تم مجھے کیا نقصان پہنچاؤ گے حیدر؟ تمہاری دکھتی رگ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ مطمئن تھی، نہیں جانتی تھی چوہے بلی کے اس کھیل میں جیت کس کی ہوئی ہے۔ اگلے چند لمحوں میں دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے اندر جھانکا تھا۔ بی بی صاحبہ، آپ کو شانزے بی بی بلا رہی ہیں، کہتی ہیں چادر اوڑھ کر خاموشی سے آئیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا انداز سرگوشی سے مشابہ تھا۔ سلا کو حیرت نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی شانزے اب گھر والوں کی مرضی کے بغیر خاص طور پر حیدر سے چھپ کر اسے باہر لے کر جائے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا دوپٹہ کھول کر ذرا سلیقے سے اوڑھ لیا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتی وہ دونوں حویلی کے پچھواڑے باغ میں آئی تھی، جس کے اطراف چار دیواری اتنی بلند تھی کہ گویا حد آسمان کو چھوتی محسوس ہوتی تھی۔ دھول مٹی میں اٹے پیپل، سنبل اور صنوبر کے لاتعداد درخت ساکن کھڑے تھے، خشک پتوں کے ڈھیر جمع تھے جو ان کے پیروں تلے چرمراہٹ کی آواز نکالتے اپنا وجود کھو رہے تھے۔ آپ جائیں، سڑک کے دوسری جانب کالی گاڑی کھڑی ہے، بی بی وہیں آپ کی منتظر ہے۔ ملازمہ نے لکڑی کے سال خوردہ پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھول کر اسے باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سرگوشی میں ہدایت دی۔ سلا نے محض سر ہلایا اور اسی اعتماد سے پر انداز میں قدموں کو آگے بڑھا دیا۔ ملازمہ کی بتائی ہوئی بلیک مرسیڈیز واقعی سڑک کے پرلی جانب بوہڑ کے درخت کے نیچے موجود تھی۔ یار اتنی رازداری، اف، مجھے تو قسم سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کو نکلی ہوں۔ دروازہ کھول کر دھپ سے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جواب میں خاموشی تھی۔ گاڑی کا ماحول پرسکون، نیم تاریک اور اے سی کولنگ کے باعث بے حد ٹھنڈک آمیز تھا۔ کچھ وہ کڑی دھوپ اور چلچلاتی تیز روشنی سے آئی تھی، جبھی فوری طور پر صورتحال سمجھنے سے قاصر رہی، مگر اس وقت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب اس نے اپنے مقابل شانزے کے بجائے
حیدر کے لمبے تڑنگے وجود کو براجمان دیکھا تھا۔ اس میں ہرگز بھی کوئی شک نہیں، آپ بلاشبہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر ہی جا رہی ہیں۔ وہ اس کی طرح سکتہ زدہ تھا نہ، اس کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ جبھی اسے اطمینان بھرے انداز میں کہتے اس کا گال چھوا تو جیسے صلہ کا یہ سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ نہ صرف بدک کر فاصلے پر ہوئی بلکہ بھپرے ہوئے انداز میں اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ تم نے چیٹ کیا ہے مجھے، کہاں لے جا رہے ہو اس طرح؟ وہ بدحواس تو تھی ہی، ساتھ میں روانسی بھی ہو گئی۔ صورتحال کی گمبھیرتا اس کے اوسان کھتا کر چکی تھی۔ گھبراتی کیوں ہو بولڈ لڑکی؟ تمہیں جہاں بھی لے جا رہا ہوں کچھ وقت اکٹھے گزار کر واپس لے آؤں گا۔ ڈونٹ وری، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ صلہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خوف سے پھٹی پھٹی نظروں میں غیر یقینی لیے حیدر کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ خوف کی شدت سے کانپنے لگی۔ حیدر طنز سے مسکرایا۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کر چکا ہوں، باقی کے ارادے بھی پورے کر لوں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس کے لہجے میں صرف زعم و نخوت نہیں، نفرت بھی تھی۔ صلہ کو پہلی بار اپنا آپ اتنا کمزور اور بے بس محسوس ہوا تو ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگی۔ وہ غیر محسوس انداز میں دروازے کی جانب سرکی تھی، مگر حیدر اس سے غافل نہیں تھا۔ جبھی اسے بہت بے دردی اور جارحانہ انداز میں اپنی جانب کھینچا کہ وہ پوری نہیں تو کسی حد تک ضرور اس کی گود میں سما گئی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر کودنا چاہتی ہو؟ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی تمہاری۔ یہ شوق پورا کر لینا واپسی پر، ابھی تو تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ وہ اس کے بالوں میں منہ دے کر سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں نہ کوئی نرمی تھی نہ گنجائش۔ صلہ کی جان پر بنائی جو اس وقت اس کی پوزیشن تھی وہ اس قدر آکورڈ تھی کہ اسے سبکی کے احساس سے رونا آنے لگا۔ جبھی ایک بار پھر اپنے وجود کی پوری طاقت صرف کر کے اس کی گرفت سے نکلنے کو پھڑپھڑائی تھی، حیدر کو اس پر ایک دم غصہ آیا تھا۔ اگر تم انسان نہیں بنی تو میں یہیں ڈرائیور کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر تم سے بدتمیزی شروع کر دوں گا، جو تمہاری بولڈنس کے باوجود تمہیں یقیناً اچھا نہیں لگے گا۔ بہتر ہے فضول حرکتیں بند کرو۔ وہ بولا نہیں تھا، پھنکارا تھا۔ صلہ سبکی اور ذلت کے ساتھ شرم سے بھی کٹ مری تھی۔ آنسوؤں نے اس کے گلے میں خنجر ڈال دیا تھا۔ بیچارگی کی اس کیفیت میں وہ صرف پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میں باہر کودنے کی کوشش نہیں کروں گی، اس نے بمشکل گلے سے آواز سے برآمد کی تھی۔ حیدر نے کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ سرحد سے فاصلے پر ہوئی اور اپنا رخ بدل کر آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اسے نہیں خبر تھی گاڑی کتنی دیر یوں ہی فراٹے بھرتی دوڑتی رہی۔ وہ تو بس سراسیمہ سی خود پر بیت جانے والی اس قیامت پر لرزاں پریشان تھی۔ معاً گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے چونک کر کھڑکی کے پار نگاہ کی۔ یہ ایک ویران مگر سرسبزہ علاقہ تھا۔ فضا میں درختوں کے پتے کی ہوا سے ہلنے کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دروازہ کھٹاک کی آواز سے کھلا تو صلہ نے وحشت زدہ نظروں کو اٹھا کر حیدر کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی رحم اور نرمی کی گنجائش نہیں تھی۔ باہر آؤ۔ اس کا لہجہ بھی اس کے چہرے کے تاثر کی طرح کرخت تھا۔ وہ ایک دم جیسے بے جان سی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو حیدر، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے اعتراف ہے۔ اس کے ارادوں کی صفاکی کا خیال اس کا سارا تنتنا ساتھ بہا لے گیا تھا۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ حیدر نے تنفر سے بھری نگاہ لیے اس بے بس لڑکی کو دیکھا۔ ارے ارے، میرے قدموں میں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ تمہارا معیار اتنا پست نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ صلہ کا دل ہر لمحہ دھڑکنیں گم کر رہا تھا۔ پلیز حیدر، معافی مانگ رہی ہوں نا۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی، بے بسی سے، لاچاری سے، جب وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر فارم ہاؤس کے اندرونی کمرے میں سے ایک میں لے آیا تھا، اور صلہ کی مزاحمت اس کے آگے حقیر تنکے کی حیثیت سے بھی کم ثابت ہوئی تھی۔ لفظ معافی میری لغت میں نہیں ہے صلہ بیگم، تو کیا کروں؟ تمہارے غرور کا سر نیچا کیے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔
یاد کرو تمہیں عزت راس نہیں آئی تھی، اب یہ ذلت تمہیں سمجھائے گی اچھائی اور برائی کے فرق کو۔ وہ اسے بستر پر اچھالتے ہوئے گررا اٹھا تھا۔ تم ایسا مت کرو حیدر، میں بہت شرمندہ ہوں اور وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مجھے اب یہاں سے جانے دو۔ اب کہ وہ زور زور سے رونے لگی تھی، اسے حیدر کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اس کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے، ساری عمر میں تمہیں اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتا، اتنی پسند بھی نہیں ہو تم مجھے، وہ تضحیک آمیز انداز میں بولا اور جن نظروں سے اسے دیکھا تھا سلا کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ میں خودکشی کر لوں گی حیدر، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب کرنے کا۔ کوئی بس نہ چلتا دیکھ کر وہ غم و غصے کی زیادتی سے چیخنے لگی۔ ہاں تو کر لینا خودکشی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ابھی ہوگا اس کے بعد تمہیں خودکشی ہی کرنی چاہیے۔ اس کی بے حسی اور صفاقی کے مظاہرے نے سلا کو سن کر دیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ تم شادی کرنا چاہتے تھے نا مجھ سے حیدر، کر لو شادی، لیکن اس طرح میری نظروں میں نہ گراؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس وحشت سے روئی تھی کہ حیدر اسے دیکھتا رہ گیا۔ صاف لگتا تھا اس نے عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی پسند، اپنی زندگی، اپنی خواہشات سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہو۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے تکیے میں منہ گھسیڑے ساکن پڑی تھی۔ شانزے کی آواز سن کر ایک بار پھر خائف سی ہو گئی۔ حیدر سے نکاح کے بعد وہ شانزے کے سامنے خود کو بوجھل، دل گرفتہ اور مجرم محسوس کرتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ ایک دم کیسے پینترا بدل گیا تھا۔ طیش، اشتعال اور غصے کی جگہ سرشاری، ترنگ اور فاتحانہ خمار نے لے لی تھی۔ تھینک گاڈ تم نے اللہ کا واسطہ مجھے شادی کرنے کے لیے دیا، واپس چھوڑ آنے کو نہیں۔ وہ کتنا ہنسا تھا یہ بات کہہ کر، اور سلا پہلے ہوک ہوئی تھی، پھر اسے جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے اسی غصے میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح میرے جذبات سے کھیلنے والے؟ وہ بھپر سی اٹھی تھی۔ جواباً حیدر پھر سے سرد مہر ہو گیا۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھو سلا، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ شکر ادا کرو کہ میں گھٹیا اور کمزور نفس انسان نہیں ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہوتا جیسا تم مجھے کہہ کر طیش دلاتی رہی ہو تو اس وقت تمہاری حیثیت میری منقوہ کے بجائے کچھ اور ہوتی۔ آئندہ مجھ سے کوئی بھی فضول بات کرنے سے قبل 1000 بار سوچنا ضرور، ورنہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سلا کو لگا تھا الفاظ کے سنگریزوں نے اس کا وجود لہو لہان کر دیا ہو۔ سارے راستے وہ گمسم رہی تھی۔ حویلی ان کی واپسی شام ڈھلے ہوئی تھی۔ صورتحال کو بھی حیدر نے ہی سنبھالا۔ سنبھالو اپنی سہیلی، دیکھ لو صحیح سالم ہے محترمہ۔ گاؤں کی سیر کا شوق اتنی شدت سے چڑھا جبھی اکیلے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ تو شکر کرو بھٹک گئی تو میرے ہاتھ ہی لگی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اسے پریشان حال متفکر خواتین کے سپرد کر کے وہ خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر اس کا آخری فکرہ تمام تر ذومانیت اور تلخی سمیت سلا کے وجود میں نیزہ بن کر پیوست ہو گیا تھا۔ احساس صرف ضیاء و ملال کا ہی تو نہیں تھا، شرمندگی اور سبکی بھی جان لیوا تھی۔ اسے اب یہ پچھتاوا آن لگا تھا اس نے خود سے آخر حیدر کو شادی کا کیوں کہا۔ عزت سے بچاؤ کا صرف یہی راستہ تو نہیں تھا، وہ جان دے کر بھی عزت محفوظ رکھ سکتی تھی۔ اس طرح تو گویا اس نے خود کو اور ذلیل کر لیا تھا۔ ایسی جان لیوا صورتحال سے گزرنے کے بعد بھی اس کی اکڑ کا وہی عالم تھا۔ وہ حیدر کو پسند نہیں کرتی تھی، اس کا خیال میں وہ تھا بھی نہیں اس قابل کہ اس جیسی حسین طرح دار شہری لڑکی کو ڈیزرو کرتا۔ سلا ہرگز بھی اس کمپرومائز پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو وہاں سے اب بھی جا سکتی تھی، مگر وہ شاید احمق تھی اور خود کو اب بھی بہت کچھ سمجھنے کی حماقت میں مبتلا تھی۔ جبھی وہاں رہ کر حیدر کا مقابلہ کرنا اور اس سے مستقل جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر کیسے، یہی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاؤں؟ بخار تو اب قدرے ہلکا ہے۔ شانزے نے اس کا ماتھا چھوا اور نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ سلا گہری سانس بھر کے اٹھ بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں شانزے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ بات بھلے اس سے کر رہی تھی، مگر اس سے نظریں نہیں ملا سکی۔
وہ اب اس وقت تک اس سے نظریں ملا بھی نہیں سکتی تھی جب تک حیدر سے وہ یہ نام نہاد تعلق توڑ نہیں لیتی۔ پریشان کیوں نہ ہوں، تم بستر سنبھال کے ایسے پڑ گئی ہو جیسے یہاں بیمار ہونے کو ہی تو آئی تھی۔ یار کل شیری کی بسم اللہ ہے۔ اوہ یار میں ٹھیک ہوں اور تمہارے بھتیجے کی تقریب میں پوری سج دھج سے شریک ہوں گی، ڈونٹ وری۔ جی مگر دھیان رہے سج دھج آپ نے اپنی رخصتی کے لیے کرنی ہے، اس پر صرف ہمارا حق ہونا چاہیے۔ اس وقت حیدر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور نہایت بے تکلفی سے اس کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ گو کا سرگوشی سے مشابہ تھا، اس کے باوجود سلا نے سراسیمہ ہو کے کچھ فاصلے پر موجود شانزے کو اس خوف سے دیکھا کہیں وہ سن تو نہیں چکی۔ میں تمہارے لیے چائے کے ساتھ کچھ لاتی ہوں، سلا تم کچھ کھاؤ گی تو ہی دوا لے سکو گی۔ شانزے ہمیشہ کی طرح سادہ پرخلوص اور مہربان تھی۔ سلا نے محض سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت اگر حیدر سے بات نہ کرنا چاہ رہی ہوتی تو لازمی شانزے کو اپنے پاس روکے رکھتی۔ کہاں غائب تھے تم؟ مت بھولو کہ میں تم سے اس طرح اپنا مطالبہ پورا نہیں کراؤں گی، سمجھے؟ وہ زور سے پھنکاری تھی۔ اس کا مطلب ہے تم بھی میری طرح بے چین ہو تو کروا لے پھر رخصتی۔ تم نے بڑی زیادتی کی، صرف نکاح پر ٹھرکا کر۔ اس کی آنکھوں میں کتنی چمک اور شوقی ایک ساتھ درائی تھی، سلا کو اس سے بے تحاشا گھن محسوس ہوئی۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی تم نے جو اتنی فضول باتیں سوچ رہے ہو؟ طلاق چاہیے مجھے تم سے۔ وہاں سچویشن اتنی نازک تھی کہ مجھے مجبوراً یہ توق گلے میں پہننا پڑا۔ اسے میں عمر بھر کا روگ نہیں بنانا چاہتی۔ اس کے لہجے کا تکبر، غرور اور نخوت ایک بار پھر وہی تھا، بلکہ اس سے بھی سواتر۔ حیدر کا چہرہ توہین اور ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ کچھ دیر اس نے لہو رنگ دہکتی ہوئی آنکھوں سے سلا کو دیکھا تھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سلا ہونٹ بھینچے بیٹھی تھی، اسے احساس نہیں تھا وہ اپنے لیے مزید مشکلات سمیٹ رہی ہے۔ میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا، رات 10 بجے چھت پر آ جانا، وہیں انتظار کروں گا تمہارا۔ یہ شام کا وقت تھا جب سلا کے سیل نے حیدر کا ٹیکس وصول کیا۔ آج بسم اللہ کی تقریب تھی اور پوری حویلی برقی کمکموں سے روشن ہو چکی تھی۔ تقریب کا اہتمام اعلیٰ پیمانے پر تھا۔ مہمان اتنے تھے کہ اتنی بڑی حویلی میں بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ سلا نے شانزے کی بے حد منت سماجت کے نتیجے میں اپنا وہی سلور لہنگا پہنا تھا جو اس نے اپنی کزن کی شادی کے لیے بنوایا تھا، ساتھ میں میچنگ سلور جیولری۔ وہ صحیح معنوں میں چمکیلی پری یا پھر اپسرا لگ رہی تھی۔ کھلے بال کندھوں سے پھسل کر کمر پر آ رہے تھے، دمکتی پیشانی پر بندیاں لشکاریں مار رہی تھی۔ اس آرائش میں جی جان اس لیے بھی صرف کی تھی کہ وہ حیدر کو جتانا چاہتی تھی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس جیسی چاندنی جیسا سراپا اور حسن رکھنے والی لڑکی حیدر جیسے عام مرد کا نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ اتنا خوش نصیب نہیں تھا، اور یہ بات وہ اسے کچن میں جتا بھی چکی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ان دونوں کا سامنا اس وقت وہاں ہو گیا تھا جب حیدر چائے کی طلب میں وہاں آیا تھا اور سلا شانزے کی ہدایت پر فریج سے گجرے اٹھانے کو فریج کا دروازہ کھولے گجروں کا پیکٹ نکال رہی تھی۔ آہٹ پر بے ساختہ وہ مڑی تو حیدر تھا، مبہوت اور گنگ سا اسے دیکھتا ہوا۔ سلا کے چہرے پر زعم اور فاتحانہ مسکان بکھر گئی۔ تم حسین ہو میں جانتا تھا، مگر اتنی حسین ہوگی مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ اپنی بے خودی پر قدرے قابو پا کر وہ کچھ کھسیا کر بولا تھا۔ سلا آہستگی سے کھنکاری۔ اچھا ہوا تمہیں اندازہ ہو گیا، اب فیصلہ کرنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کون سا فیصلہ؟ وہ حیران نظر آنے لگا جبکہ سلا کی نظروں کی تلخی اور تپش ایک ساتھ بڑھی۔ طلاق مانگی تھی میں نے تم سے، یاد ہے؟ میں ایسی فضول باتوں پر کان نہیں دھرا کرتا۔ حیدر کا خوشگوار موڈ غارت ہوا تھا جب ہی زہر خند لہجے میں بولا، میری بات سنو۔ وہ پلٹ کر وہاں سے جا رہا تھا کہ سلا نے کاٹدار انداز میں پکار کر ٹوکا، ہاں بولو۔ حیدر کی نظروں میں اس ناگواری کا تاثر ہنوز موجود تھا۔ تم نے مجھے دیکھا نا، جان بھی لیا کہ میں کس قدر حسین ہوں۔ اب تمہیں چاہیے کہ خود کو دیکھو اور جان بھی لو کہ تم خود کیا ہو۔ کیا اینالائز کرتے ہو کہ میرے جیسی لڑکی تمہاری بنا دی جائے؟ اس کے لہجے میں واضح حقارت تھی۔ حیدر کا چہرہ یکایک
दहक उठा। वो कुछ देर इसे घूरता रहा था, फिर आगे बढ़कर इसे शानों से थाम लिया। तुम एक बार फिर अपनी हद भूल रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी बन चुकी हो। तुम्हारी अकड़ मेरी नरमी तक महदूद है। मुझे सख्ती पर मत उकसाओ सिला साहिबा, वरना कुछ और भी पछताओगी। किचन के बाहर आहट हुई थी। हैदर जोर से चौंका, फिर इसे छोड़कर पलटा और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। सिला संभल नहीं सकी। किचन के दरवाजे पर भाभी खड़ी थी, इसी की जानिब हैरानी और किसी हद तक मशकूक नज़रों से देख रही थी। इसकी तरहदारी तो हैदर ही उड़ा चुका था, रही सही कसर भाभी की नज़रों ने निकाल दी। मैं गजरे शानजे के लिए, सिर्फ गजरे ही नहीं, यहाँ मौजूद हर शय, हर रिश्ता शानजे का ही है सिला बेगम, सो बी केयरफुल। भाभी की सिर्फ नज़रें ही नहीं, लहजे और अल्फाज भी इसे झुलसा गए। वो वहाँ से निकली तो इसके चेहरे पर खिफ़्फ़त ही खिफ़्फ़त थी। पता नहीं किस जाम में है ये मोहतरमा। इन्हें क्या पता मैं तो जान छुड़ा रही हूँ इस खबीस से। वो कितनी देर तक इनके जुमले से झुलसती रही। बिस्मिल्लाह के बाद फ़ौरन खाना लग गया था। खाने के दौरान टाइम गुजरने का पता ही नहीं चल सका। सिला से तो वैसे भी नहीं खाया गया था। इसके जाम और खुद एतमादी को हैदर ने ऐसी ठोकर लगाई थी कि वो अभी तक लरज़ीदा थी। सिला हकीकतन इससे खाइफ हो चुकी थी। आज रात 10 बजे और 10 बजने में अब सिर्फ 15 मिनट हैं। अगर तुम ना आई तो अंजाम की तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हैदर जाने किस कोने से निकल कर आया था और इसके पास से गुजरते हुए गोया याद दहानी करवाई। सिला का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसने खाइफ नज़रों से पहले उसे फिर अपने इतराफ़ में देखा था। हर सो गहमा गहमी थी। अगर कोई इनकी सिमत मतवज्जा भी था तो सुरसुरी अंदाज में। वो कतरे रिलैक्स हो गई और हाथ में पकड़ी प्लेट रख दी। सब लोग अपने अपने तौर पर मसरूफ़ थे। वो गहरी सांस भरती वहाँ से हटकर जीने की तरफ आई। जीने की ग्रिल बरकी कमकमों और गेंदे की लड़ियों से आरास्ता थी। ऊपर चढ़ते हुए इसका पैरों को छूता लहंगा बार बार जूतों तले आकर उसे लड़खड़ा के रख जाता। इसने एहतियातन लहंगे को आगे से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। इस जानिब उस पल हुक्का आलम था। इसे इस सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनें बखूबी सुनाई दे रही थी। इसका दिल इसके लिबास की तरह इसके कदमों से लपट लपट कर यूं तन्हा हैदर के पास जाने से रोकता रहा, मगर इसके कदम नहीं रुके थे। वो हर कीमत पर यह आग का दरिया पार कर लेना चाहती थी। वो हर सूरत इसके तसल्लुत से छुटकारा चाहती थी। छत सुनसान थी और रात बेहद तारीक। सुर्ख ईंटों के फर्श पर मुंडेरों पर जलते चिरागों की रोशनी का गुब्बार फैला हुआ था, जो आराइश के घर से सजाए गए थे। हैदर का दूर तक पता नहीं था, अलबत्ता शुमाली दीवार के साथ चारपाई बिछी थी। वो आहिस्तगी से चलते हुए वहीं आकर टिक गई। चंद लम्हे इसका इंतज़ार करते रहने के बाद इसने अपना सेल फ़ोन निकाल कर हैदर को टेक्स्ट भेजा। कहाँ हो तुम? मैं छत पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सेल फ़ोन रखकर वो थके हुए अंदाज में वहीं नीम दराज हो गई और आंखें बंद कर ली। इसकी आंखें इस पर शदीद जलन समेट लाई थी। दीवार से कोई साया सा उतरा। वो इतनी गाफिल थी कि इसे कोई आहट, कोई खबर तक नहीं हो सकी कि हैदर इसके इस कदर करीब आ गया। इस खामोश और हसीन रात में वो अपने साहिराना हुस्न के साथ इसके बेहद नज़दीक थी, इतनी कि वो चाहता तो हाथ बढ़ाकर इसे बआसानी छू लेता। वो जिसे पाने, जिसे छूने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि वो जायज़ न जायज़ के फ़र्क को भुलाकर बस इसे हासिल करने की जुस्तजू में लग गया था। वो चौंक गया। सिला की बंद आँखें आंसू बहा रही थी। वो एकदम से इज़्तिराब का शिकार होकर हाथ बढ़ाकर इस नमी को समेटने लगा। तुम रो रही हो? सिला इसका लम्स पाते ही हड़बड़ा कर आंखें खोल चुकी थी। इसे रूबरू बल्कि इतने करीब पाकर एक झटके से उठना चाहती थी कि हैदर ने अपना बाजू इसके ऊपर रखकर इस कोशिश को नाकाम बना दिया। क्यों रो रही थी तुम? दिल की कैफियत के बरक्स इसका लहजा बज़ाहिर सख्त था। तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम वो बात करो जिसके लिए तुमने यहाँ बुलाया है मुझे। इसका हाथ बेहद गुस्से से झटकती सिला उठकर फासले पर जा खड़ी हुई। मैंने तुम्हें जी भर कर देखने और प्यार करने के लिए बुलाया था। गलती हुई, ये जगह मुनासिब नहीं। चलो अब बेडरूम में चलते हैं।
وہ شروع سے اب تک جان بوجھ کر اسے تش دلاتا اور پھر اس کے حیرات زدہ چہرے کو دیکھ کر ہنس اٹھایا کرتا۔ اس وقت بھی اس کا مقصد یہی تھا، مگر صلہ پر اس پل الٹا اثر ہوا۔ اس قدر ذہنی اذیت اور تناؤ کا شکار تھی کہ سوچے سمجھے بغیر اس پر حملہ آور ہو گئی۔ بکواس بند کرو سمجھے، اپنی زبان سے مت پھرو، مردانگی کا کچھ تو لحاظ کرو اگر تم میں شرم ہے تو۔ حیدر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے تک پہنچنے سے پہلے قابو کر لیا تھا، پھر ایک زوردار جھٹکا اس انداز میں دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کمر پر لے جا کر ایک ہاتھ میں پکڑے، دوسرے اس کا چہرہ جکڑ لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اور طلاق کا لفظ اگر دوبارہ تمہاری زبان پر آیا تو میں نے اس زبان کو ہی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ نکاح میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہارے کہنے پر ختم کر دوں۔ صلہ کی سانسیں رک گئی تھی اور آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھیل سی گئی۔ اس کی پوزیشن اس وقت نازک تھی، وہ واقعی اس پل مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ حیدر نے اپنے ہر عمل سے اسے جتا دیا تھا۔ میں اگر چاہوں تو یہاں سے اپنے کمرے میں لے جا سکتا ہوں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے روک سکو۔ وہ اس سے جھٹکتے ہوئے گویا ایک بار پھر اس پر اس کی اوقات واضح کر رہا تھا۔ صلہ لڑکھڑا کر دور ہوئی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بہت خاموشی سے برس رہی تھیں۔ بے بسی، بے کسی، لاچاری کا احساس اضطراب بن کر رہ گیا تھا۔ جاؤ واپس نیچے، اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ حیدر نے اس کے سحر انگیز سراپا سے نگاہ چراتے ہوئے بظاہر تلخی سے کہا تھا۔ جتنا بھی اس پر غصہ تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس پر جبر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لڑکی اپنی تمام تر خودسری، نخوت اور اکڑ کے باوجود اسے عزیز تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر ٹہل ٹہل کر خود کو کمپوز کرتا رہا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، لیکن تمہیں لوٹ کے یہیں آنا ہے۔ اگلے دن جب وہ جانے کو تیار تھی تو حیدر نے آ کر اسے جتانا ضروری خیال کیا۔ صلہ اتنی متنفر تھی کہ نگاہ بھر کے اسے دیکھا تک نہیں۔ حیدر اس کی خفگی محسوس کر کے نرمی سے مسکرایا۔ ناراض ہو؟ یہ سوال صلہ کو بھڑکا کے رکھ گیا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، تمہاری اوقات کے لیے یہ ایک فقرہ ہی کافی ہونا چاہیے۔ وہ عادت سے مجبور تھی، پسپا ہونا اسے پسند نہیں تھا، حالانکہ اسی باعث وہ کتنا نقصان اٹھا چکی تھی۔ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہیں اس تمام تر نفرت اور بیزاری کے باوجود میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجنا زیادہ پسند کروں گی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ نفرت کی آخری سیڑھی پر جا کھڑی ہوئی۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مسز، قسم کھا کر کہوں کہ تم خود مجھ سے یہ گزارش کرو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جنوں خیزی سے لبریز سرخ آنکھیں۔ صلہ کو جانے کیوں خوف محسوس ہوا۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ اس وقت وہ واقعی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ رات تک رک جاؤ، تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ اسے ہونٹ بھیچے دیکھ کر حیدر نے موڈ بدل کر مسکراہٹ دبائی اور صلہ کے چہرے پر خون چھلک آیا۔ وہ اس کی خباثت کا واقعی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ایک بار پھر ان کے بیچ تکرار ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر وہی مطالبہ کر رہی تھی اور وہ انکار کیے جا رہا تھا۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ حیدر، وہ زج ہوئی تھی جبھی منت پر اتر آئی۔ یعنی طلاق نہ دوں تمہیں؟ میں خود بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ کتنی حسین ہو تم، میں چاہتا ہوں ہمیشہ تم میری بیوی رہو۔ وہ اس دل جلاتی مسکان سمیت بولا تھا جو صلہ کا خون جلا کر رکھ دیتی تھی۔ صلہ کا طیش پھر سے امڑ آیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں مکرنے نہیں دوں گی، وہ الگ کے بل چیخی۔ پچھلے دنوں سے وہ اتنی ٹینشن کا شکار تھی کہ خود کو ہیٹرک ہونے سے بچا نہیں سکی جبھی حیدر نے اسے ٹوکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں صلہ؟ اپنی پوزیشن کا خیال کرو، اگر کوئی یہاں آ گیا تو تم مجھے طلاق دو ابھی اسی وقت۔ وہ ہر صورت اس سے چھٹکارے کی متمنی تھی۔ یہ تعلق کوڑیا سانپ تھا جو ہر لمحہ ہر پل اسے ڈستا تھا۔ یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اس کی بات کے جواب میں وہ گررایا۔ صلہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ سہمی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ کسی مرد کو اتنا شریف دیکھا ہے تم نے کہ وہ اپنے قبضے میں آئی حسین ترین لڑکی پر ہاتھ صاف کیے بنا چھوڑ دے؟ کتنا ترسایا ہے تم نے مجھے، تمہیں تو
اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی زبان بھی اس کی نظروں اور سوچوں کی طرح سطحی اور گھٹیا تھی۔ صلہ شرم اور خفت سے کٹ کر رہ گئی۔ مجھے تمہاری ہوس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہ خراج وصول کر لو اور ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس پل وہ خود بھی بے باک ہو گئی تھی، ورنہ ایک باحیا لڑکی اس قسم کی بات منہ سے نکالنے سے قبل مرنا پسند کرتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ ایک کھیل تھا جس میں وقتی طور پر حیدر کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت یہ جیت، یہ فتح دوبارہ حاصل کر لینا چاہتی تھی، مگر خود کو پامال کرنے کے بعد انتہا کی جذباتیت نے اس سے عقل چھین لی تھی۔ حیدر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کسی قدر خباثت سے ہنس پڑا تھا۔ اس کا مطلب بہت جلدی ہے تمہیں؟ ہاں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ اسے اس پل یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی نسوانیت کس درجہ پستی میں گر رہی ہے۔ مگر مجھے نہیں ہے، کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ کندھے اچکا کر بولا اور وہاں سے جانے کو پلٹا تھا کہ ذلت، سبکی اور توہین کے احساس سے بھڑ بھڑ جلتی صلہ نے اس کا کالر پکڑ کر کھینچ لیا۔ گھٹیا انسان، تم اپنی بات سے پھر رہے ہو، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اچھا، وہ تمسخر سے ہنسا، پھر کندھے اچکا دیے۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو کر سکتی ہو تم کرو۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں تک مسکرا رہی تھی۔ صلہ ششدر ہو کر رہ گئی۔ تم کہہ لو، میں یہ ہوس ایک بار نہیں مٹا سکتا۔ بہت خوبصورت ہو تم، میں ہمیشہ تمہیں ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ اس کا گال چھو کر وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، اور صلہ، وہ تو جیسے زمین پر گڑ گئی تھی۔ وہ تو یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سارے سلسلے میں اس کا اپنا قصور کس حد تک تھا، اور اب حیدر کا اسی بات کا حوالہ اسے پھر سے جھلسا کے رکھ گیا تھا۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ آزمائش میں اس صورت سہتی اگر تم چپ چاپ مجھے طلاق دیتے، مگر اب میں جان گئی ہوں تم میں انسانیت اور شرافت سرے سے موجود ہی نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، تمہیں سمجھ آ گئی۔ ویسے اتنے بڑے بول نہیں بولا کرتے، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کل پھر کسی مجبوری میں تمہیں یہ بات مجھ سے کہنی پڑ جائے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ صلہ کے چہرے پر جیسے کسی نے آگ پھینکی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ اس آدمی کے گھٹیا پن کے آگے نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ جب ہی پیر پٹکتی خود وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن بیت گئے۔ اسے صحیح معنوں میں اپنے نقصان کا احساس ہوا تو گمسم ہو کر رہ گئی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ حیدر کے پھینکے جال میں پوری طرح جکڑی جا چکی تھی، جبکہ اس کی اس کمزوری کا احساس بھی کسی کو نہیں تھا۔ شہریار سے اس کی نسبت ٹھہر چکی تھی اور وہ کسی وقت بھی شادی کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ دوسری جانب حیدر تھا جو ہرگز اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ کبھی کبھار گھبرا کر رونے بیٹھ جاتی۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو بھی تھا، اس میں ہرگز شک نہیں تھا کہ قصور صرف اس کا تھا۔ اسے صاف لگتا یہ ممی کی حکم عدلی کی سزا ہے۔ اگر شروع میں ان کی بات مانی ہوتی تو شاید یہ صورتحال اس حد تک گمبھیر نہ ہوتی۔ شہریار تو شاید یہ سن کر ہی پھر جاتا اور مرنے مارنے پر تل جاتا۔ ممی نے بھی اسے ہی لعن طعن اور ملامت کرنی تھی۔ لے دے کر ڈیڈ رہ جاتے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، شاید اس کی حماقت کی انتہا سہ نہ پاتے۔ وہ جتنا سوچتی اسی قدر دماغ پلپلا ہونے لگتا۔ صلہ، تم خفا ہو نا مجھ سے؟ اس کے گریس سے شانزیں الگ ہلکان تھیں، یہاں تک کہ اس سے ملنے گھر آ پہنچی تھی۔ صلہ کو اسے دیکھ کر الگ غصہ آنے لگا۔ تم یہاں کیوں چلی آتی ہو؟ اسے دیکھ کر وہ کلس کر بولی۔ اسے شانزے پر بھی تاؤ آ رہا تھا، اسی کی وجہ سے وہ منحوس آدمی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا اب میرے ملنے پر بھی پابندی ہے؟ تم تو مجھے اس قابل نہیں سمجھتی ہو۔ شانزے کے دل پر چوٹ پڑی تھی، جبھی سسک اٹھی۔ صلہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے لیے انٹرکام پر چائے آرڈر کرنے لگی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اتنی ویک کیوں ہو رہی ہو؟ چہرہ بجھا بجھا سا ہو رہا ہے۔ شانزے کو اسے دیکھ کر ہول اٹھنے لگے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ مجھ سے بھی چھپاؤ گی اب؟ شانزے کو جیسے بے تحاشا دکھ نے آن لیا۔ میں کیا چھپاؤں گی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ، وہ جھنجھلانے لگی۔ شانزے نے ٹھنڈی سانس لی۔ میری شادی ہو رہی ہے صلہ، حیدر کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے، فائنل ایگزام بھی نہیں دینے دے رہے۔ شانزے کی اس بات نے اسے ایک دم ہی گمسم کر کے رکھ دیا۔
یار تم میری سفارش ان سے کر دو نا، اور تو کسی کی نہیں سن رہے، میری اتنی سالوں کی محنت ہے اس کی سوچو۔ اس سے بے خبر شانزے اپنی کہے جا رہی تھی۔ سلا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے شانزے سے وعدہ کر لیا تھا حیدر سے بات کرنے کا۔ اس کے خیال میں اب وہ اسے زیادہ اچھے انداز میں فورس کر سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سلا نے حیدر سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے تعارف کے جواب میں وہ ٹوکتے ہوئے بولا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو سلا۔ اچھا تو الہام بھی ہوتے ہیں تمہیں؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکی۔ ہاں، جیسے یہ الہام ہوا تھا مجھ پر کہ تم اس دنیا میں صرف ایک مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو اور وہ مرد میں ہوں۔ وہ کس سکون سے کہہ کر ہنس رہا تھا۔ سلا کو اسی حساب سے آگ لگ گئی۔ شانزے کے بارے میں بھی تمہیں ایسا ہی الہام ہوا ہوگا، ہے نا؟ شرم تو نہیں آتی ہوگی تمہیں؟ شرم میں کیسی شرم، میں نے تو تم دونوں سے شادی کرنی ہے، 2 کی مزید گنجائش ہے، مجال ہے جو وہ لاجواب ہو جائے۔ میری بلا سے تم 4 کے بجائے 8 کر لینا۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا سلا، یہ بات بار بار نہ کیا کرو، اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتی ہو۔ اس طرح اب اس کا لہجہ سرد اور شفاف تھا، مگر وہ خائف نہیں ہوئی۔ میں کورٹ سے رجوع کر کے بھی تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، یہ میری ضد ہے کہ تمہیں اب جیتنے نہیں دوں گی۔ وہ چٹکنے لگی، مگر حیدر نے قہقہہ لگا کر گویا اس کا مذاق اڑایا تھا۔ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ جب کوئی ثبوت نہیں تو کیس کیسے کرو گی؟ سلا سرد پڑنے لگی تھی۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنی شدید بے بسی کا احساس ہوا تو جھنجھلا کر فون بند کر دیا تھا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ شانزے کی شادی طے ہو گئی تھی۔ وہ روتی دھوتی واپس گاؤں روانہ ہو گئی، سلا سے شادی میں شریک ہونے کے وعدے لے کر، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک انجان نمبر سے اس کے سیل پر کال آئی۔ تمہیں اپنے شوہر کی شادی کی یقیناً خوشی نہیں ہوگی، مگر سہیلی کی شادی میں بہرحال تمہیں شریک ہونا چاہیے۔ وہ حیدر تھا، اپنے مخصوص دل جلانے والے انداز میں بات کرتا ہوا۔ وہ اتنا بھڑکی کہ فون بند کر دیا۔ دوبارہ اس نمبر سے کال آنے لگی، 1 بار 2 بار 3 بار۔ سلا ڈھیٹ بن گئی۔ اس کا حل نظر انداز کرنا ہی تھا۔ تب میسج ٹون بج اٹھی۔ اسی نمبر سے ٹیکسٹ تھا۔ سلا نے بے دلی سے کھولا۔ تمہیں مہندی کی رات حویلی میں پہنچنا چاہیے سلا۔ مہندی کی رات اس لیے کہ یہ تمہاری گولڈن نائٹ ہوگی۔ میں بڑا اصول پرست ہوں یار، پہلی بیوی تم ہو تو مجھ پر پہلا حق بھی تمہارا ہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری سہیلی اس وقت تک مجھے حاصل نہیں کر سکے گی جب تک میں تمہیں نہ پالوں۔ سلا کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ اس کی انگلی کی ایک جنبش نے یہ میسج ضائع کر دیا۔ یہ طے تھا کہ اب اسے حیدر کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لانا تھا۔ وہ اگر شانزے کی وجہ سے اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا تو یہ حیدر کی بھول تھی۔ بہرحال شانزے اس کی دکھتی رگ کبھی نہیں رہی تھی۔ شانزے کی شادی کا دن آیا اور گزر گیا۔ وہ شعوری نہیں تو غیر شعوری طور پر ضرور مضطرب تھی، حیدر سے خائف بھی، مگر خیریت گزری تھی۔ اس کے بعد بھی بہت دن بیت گئے۔ شانزے کا کبھی کبھار فون آ جاتا۔ وہ اس سے اس لاتعلقی کا شکوہ کرتی جو سلا نے اس سے اپنا لی تھی، مگر سلا کبھی اسے خاطر میں نہیں لائی۔ انہی دنوں جب گرمیاں رخصت ہو رہی تھی، شہریار اچانک واپس آ گیا۔ ممی کے ذریعے سے شہریار کے ارادوں کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ سلا کی پھر سے جان پر بنائی حیدر سے بات کرنے کا معلوم نہیں کس حد تک فائدہ ہوتا کہ آج کل اس کی جانب سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس سے اپنا مطالبہ دہرانے کا سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے شہریار نے خود اس سے رابطہ کر کے ملنے کا کہہ دیا۔ اسے شکوہ تھا کہ سلا اسے نظر انداز کر رہی ہے، حالانکہ یہ نظر اندازی نہیں تھی، وہ اپنے مسائل میں اس طرح الجھ گئی تھی۔ ورنہ محبت صرف شہریار نے نہیں کی تھی، وہ بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ سلا اسی شام اس سے ملی تھی اور بہت سوبھاؤ سے اپنی کچھ خود ساختہ مجبوریاں بیان کر کے فی الحال شادی روکنے کا مطالبہ کیا۔ شہریار جذبس تو ہوا، البتہ اسے انکار نہیں کر سکا۔ سلا کی ٹینشن آدھی سے زیادہ ریلیز ہو گئی، مگر اس وقت وہ حواس قائم نہیں رکھ سکی تھی۔ جب اگلے دن کالج سے واپسی پر اسے حیدر نے غیر متوقع طور پر اس وقت اپنی گاڑی میں زبردستی کھینچ کر بٹھایا
تھا جب وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ واٹ نانسنس! حیدر کو روبرو اور خطرناک تیوروں کے ساتھ پا کر وہ اپنی جان ہوا ہوتی محسوس کر چکی تھی، مگر اس پر اپنا خوف ظاہر کر کے اسے شیر ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ جبھی ناگواری سے بولی تھی، کل کس کے ساتھ تھی تم؟ حیدر نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ وہ بھڑک اٹھی، مگر حیدر اس کے بھڑکنے کو برداشت نہیں کر سکا۔ جبھی اگلے لمحے اس کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ سلا کا چہرہ پھیر کر رکھ گیا تھا۔ تمہاری بے شرمی اور بے باکی کی کوئی حد ہے کہ تم اپنے شوہر پر کس دھڑلے سے ساتھ اپنا گناہ ظاہر کر رہی ہو؟ اس پل وہ سراپا قہر تھا۔ سیلا تو بھونچکی رہ گئی تھی، تبھی اس کی آنکھیں خوف اور حیرت کے باعث پھٹ سی گئی۔ میں ابھی اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، سمجھ لو رخصتی ہو گئی تمہاری۔ اس سے زیادہ چھوٹ نہیں دے سکتا میں تمہیں کہ تم میری عزت یوں رولتی پھرو، وہ بھڑک کر پھنکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سیلا جیسے اسی پل ہوش میں آئی۔ وہ شہریار ہے میرا فیانسے، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے سوائے میرے کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ میں اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے ملی تھی اور اب سب کو پتہ چل جائے گا۔ تم خود بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ وہ ہنوز شعلہ جو آلہ بنا ہوا تھا۔ سیلا کا دل پاتال میں گرنے لگا۔ دیکھو دس از ناٹ فیئر، یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اپنی بکواس بند رکھو سیلا، میں نے کہا نا میں تمہیں مزید چھوٹ نہیں دے سکتا۔ تم میری بیوی ہو تو یہ بات اب سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ وہ اتنی زور سے گڑگڑایا کہ سیلا کی سماعتیں بیکار ہونے لگیں، مگر وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی بہت ذلیل ہو چکی اپنی نظروں میں حیدر، اب اور نہیں۔ اگر تم مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں زہر پھانک لوں گی۔ یہ آخری فتح تمہارا نصیب نہیں بننے دوں گی میں۔ وہ ضبط کھو کر چیخ اٹھی تھی۔ حیدر کے سنگی چہرے پر لمحے بھر کو تغیر پیدا ہوا، شاید نہیں یقیناً۔ سیلا کے لہجہ و انداز میں اتنی پختگی اور شدت تھی کہ وہ اس پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں جانتا ہوں جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو، ساری عمر بھی خود سے یہ سب نہیں چاہو گی، مگر سیلا میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ اس گاڑی کا رخ پھیر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے مزید کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا۔ سیلا کے لیے فی الحال یہی کافی تھا کہ وہ تیش سے بھپرے مرد کے چنگل سے صحیح سالم بچ نکلی تھی۔ زندگی پر جیسے جمود چھا گیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بیزار رہنے لگی تھی۔ ممی اس کے بدلے مزاج پر حیران ہوا کرتی۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آئی تھی وہ ایسا کیا کرے کہ اس مصیبت سے جان چھڑا لے حیدر سے۔ اس دوران جتنی بار بھی اس نے رابطہ کیا، اس کا ایک ہی جواب تھا، مجھے تمہیں طلاق دینے میں حرج نہیں، لیکن پہلے شانزے کو دوں گا۔ ادھر شانزے بھی جو بیچاری ہر قسم کے حالات سے بے خبر، حیدر کی لا تعلقی نے جسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ چونکہ وہ خود کو سب سے زیادہ سیلا کے نزدیک پاتی تھی، اپنا دکھ اس کے آگے کھولا تھا۔ شادی کے محض چند ماہ بعد ہی ہر کوئی مجھ سے بچے کے متعلق سوال کرنے لگا ہے سیلا، میں کیا جواب دوں؟ حیدر کا تو مجھ سے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، اگر وہ مجھے اتنا ناپسند کرتے تھے تو پھر یہ شادی ہی کیوں کی، وہ بھی اتنی جلدی؟ اس کے آنسو نہیں رکتے تھے اور سیلا کو لگتا تھا کہ کسی نے اسے کن چھری سے ذبح کرنا شروع کر دیا ہو۔ حیدر اس حد تک گر جائے گا، وہ اتنا کینہ پرور ہوگا، سیلا کو گمان تک نہیں تھا۔ اب وہ سمجھی تھی اس نے سارا کھیل کس خوبی سے کھیلا تھا۔ مقصد یقیناً سیلا کو قابو کرنا، بے بس کرنا تھا۔ وہ جتنی بھی بے حد سہی، مگر اس سے شانزے کا دکھ برداشت نہیں ہوا۔ جبھی وہ اس سے بات کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ شانزے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی مقصد کی بات کی تھی۔ تمام تر غصے کے باوجود اس نے لہجہ کنٹرول میں رکھا تھا۔ وہ ہر ڈھرم انسان تھا، اگر مزید اکڑ جاتا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ یہ سزا اسے میں نہیں تم دے رہی ہو۔ جواباً اس کا لہجہ روکھا اور سرد تھا۔ سیلا ہک ڈک رہ گئی۔ میں دے رہی ہوں؟ میں نے کہا بھی تھا سیلا کہ تم میری پہلی بیوی ہو۔ میں یہ مقام، یہ درجہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جب تک تم اپنی حیثیت واضح نہیں کرتی، میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں بھی پابند نہیں ہوں۔
وہ نہایت غصے میں لگ رہا تھا۔ سلا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم جانتے ہو ایسا ممکن نہیں ہے، تم ہمیں مزید الو نہیں بنا سکتے۔ شرافت اسی میں ہے کہ اپنا رویہ بدل لو، سلا نے بغیر کسی لحاظ کے تلخی و تنفر سے کہا۔ وہ جواباً ہنسنے لگا۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے کان کھول کر سن لو سلا، میں تمہیں ساری زندگی طلاق نہیں دوں گا۔ شانزے بھی یوں ہی رہے گی، بے اولاد تو وہ کہلائی جا رہی ہے، پوزیشن اس کی مشکوک ہے، بانجھ بھی وہی کہلائے گی، اس صورت میں کہ جب میں ایک اور شادی کروں گا اور میری اولاد بھی ہوگی، سمجھ رہی ہو؟ اب فیصلہ کر لینا، زیادتی کون کر رہا ہے، شانزے کے ساتھ تم یا پھر میں؟ اس بار سلسلہ پہلی مرتبہ حیدر نے خود منقطع کر دیا۔ سلا پتھرا سی گئی تھی۔ ہوا پہلے بھی وہی تھا جو حیدر نے چاہا تھا، ہوا اب بھی وہی تھا جو حیدر چاہتا تھا۔ ہوتا ایسا کبھی کبھی کہ کوئی جیتتا ہے تو جیتتا چلا جاتا ہے اور کسی کے مقدر میں مستقل ہار لکھ دی جاتی ہے۔ سلا اور حیدر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سلا نے خود ممی، ڈیڈ اور شہریار کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا اور اپنی سہیلی کے شوہر کی بیوی بن کر گاؤں اس کی حویلی میں آ گئی۔ اس روز اس کی سج دھج دیکھنے والی تھی۔ اس سج دھج کے ساتھ وہ پیا دیس نہیں منتقل میں آئی تھی اور اپنی سہیلی کی خوشی کی خاطر قربان ہو گئی۔ وہ سہیلی جس نے ہمیشہ اس سے محبت کی تھی، جس نے ہمیشہ اسے اولویت دی تھی، جس نے ہمیشہ اسے دیا تھا وہ سب جو اس نے اس سے چاہا، مان، چاہ، خلوص، اظہار، وفا، محبت، پھر وہ کیسے پیچھے رہ جاتی، وہ بھی اس صورت جب ہاتھ پھیلا کر شانزے نے خود مانگ لیا تھا اس سے۔ سلا اس روز بینک کے کسی کام سے جا رہی تھی جب بالکل اچانک شانزے چلی آئی تھی۔ سلا کتنی حیران ہوئی تھی اسے دیکھ کر۔ تمہارے شوہر نے تمہیں اجازت دے دی حویلی سے نکلنے کی؟ سلا خود کو سنبھال کر دانستہ مسکرائی۔ ہاں، دے دی اجازت۔ تمہارے معاملے میں حیدر ضرورت سے زیادہ فیاض ہے۔ شانزے کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چونک اٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ جذبس ہوئی نہیں، متوحش بھی ہونے لگی۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ سلا، اگر میں ڈوب رہی ہوں تو تم مجھے بچانے کی صحیح کرو گی؟ کرو گی تو کس حد تک؟ عجیب سوال تھا اور سلا سرد پڑنے لگی تھی۔ وہ اس بات سے خائف تھی۔ تمہیں یاد ہے سلا، تمہیں ایک بار میرا سونے کا بریسلیٹ پسند آ گیا تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ تمہیں میرا ڈریس پسند آیا، میں نے خوشی سے تمہیں تھما دیا۔ یہ بہت معمولی چیزیں تھیں سلا، جنہیں تمہیں دیتے وقت مجھے کوئی خیال اور احساس تک نہیں تھا۔ کبھی مجھے ان کے بدلے میں تم سے تمہاری سب سے انمول چیز یعنی تمہیں مانگنا پڑ جائے گا۔ مجھے معاف کر دینا سلا، میں بہت کم ظرف ثابت ہوئی ہوں۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے وہ بلک بلک کر رونے لگی، جبکہ سلا سکتے میں تھی۔ میری عزت، میری گرہستی، میری ساری زندگی کی خوشیاں تمہاری ایک ہاں کی منتظر ہیں۔ تم حیدر کو انکار نہ کرو، وہ میرے نہیں تمہارے ہیں، میں تمہیں ان سے مانگنے آئی ہوں۔ وہ میرے نہیں تمہارے ہیں، میں تمہیں ان سے مانگنے آئی ہوں سلا۔ چاہو تو مجھے خالی لوٹا دو، چاہو تو میری جھولی بھر دو۔ اگر نکاح کسی مجبوری میں کیا تھا تو اب رخصتی بھی کرا لو، پلیز پلیز، وہ کہہ رہی تھی اور سلا ساکت بیٹھی تھی۔ اسے لگا فضا سے اخلقت آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ ہر سمت حبس تھا اور تاریکی۔ اس وقت وہ بادشاہ تھی اور شانزے سوالی۔ وہ اس سوالی کو خالی نہیں لوٹا سکی۔ اس نے اس کا دامن بھرا اور خود عمر بھر کو خالی ہو گئی۔ کچھ تعلق اور رشتے اپنا خراج وصول کرتے ہیں، شانزے سے اس کا تعلق بھی ایسا ہی ثابت ہوا تھا۔ پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، لیکن بہت بیت گیا تھا۔ اس کے لیے تو 1 صدی کے برابر تھا۔ اس کی ہٹ درمی اور ضد کا نتیجہ تھا کہ ممی اور ڈیڈ اس سے ہنوز خفا تھے اور لا تعلق بھی۔ شانزے پریگننٹ تھی، مگر اس کی طرح شانزے بھی پوری طرح خوش نہیں تھی۔ اس نے سلا سے محبت کی تھی اور اس محبت کا خراج سلا سے وصول کر کے بھی وہ خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر اس سے معافی مانگتی اور اس کے سامنے شرمندہ شرمندہ پھرا کرتی، حالانکہ سلا کو اس سے شکایت نہیں تھی۔ شکایت تو اسے حیدر سے تھی، جس نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پریگننسی کے بعد شانزے کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ اس وقت سلا اس کی طبیعت کا ہی پوچھنے آئی تھی، مگر اس کے قدم چوکھٹ پر ہی ساکن رہ گئے تھے۔ حیدر اس کے ساتھ تھا، وہ اس سے سلا کے متعلق ہی بات کر رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود نہیں پلٹ سکی۔ تم صحیح کہتی ہو شانزے، محبت زور زبردستی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اب جا کے ہی تو میں نے اس بات کو سمجھا ہے سلا،
بجھ کر رہ گئی ہے۔ وہ میرے لیے مفتوح زمیں کا ایک ٹکڑا ہے جسے سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس پہ بیج بویا جا رہا ہے یا پھر بے آب ہو گیا، چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بہت جلد یہ جان لیا تھا کہ جسم کی فتح سے دل فتح نہیں کیے جا سکتے، اور محبت کی فتح تو دلوں کی فتح میں ہے۔ میں نے اس سے محبت کی ہے تو یہ میری فطری خواہش تھی، وہ مجھے چاہے، مجھ سے محبت کرے۔ ایسا تو شاید قیامت تک ممکن نہیں۔ وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ صلہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں اسے ساری دنیا کی خوشیاں دے دوں، مگر میری مفلسی کا عالم یہ ہے کہ میں اسے ایک مسکراہٹ تک نہیں دے سکتا۔ اپنی خواہش کی جنون خیزی میں نے کتنے دلوں کو اجاڑ دیا ہے، تمہارا، خود اپنا، صلہ کا اور شہریار کا بھی۔ وہ صلہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ پلٹی تو حیدر ایک دکھ کی کیفیت میں بوجھل آواز سے کہہ رہا تھا۔ صلہ سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ وہ صحیح کہتا تھا، بہت دل اجڑ گئے تھے اور اب کوئی ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ بدلتے موسم ماہ سال کے گزرنے کا پتہ دیتے رہے۔ اب موسم سرما کی آمد کے ساتھ عید الاضحیٰ کی بھی آمد تھی۔ شانزے شاپنگ کرنے گئی تھی۔ حیدر نے صلہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہا، مگر اس نے اسی بے دلی سے انکار کر دیا جو اس سے شادی کے بعد اس کے دل میں اتر آئی تھی۔ یہ 9 ذی الحجہ کی شام تھی جب ممی غیر متوقع طور پر اس سے ملنے چلی آئیں۔ اس کی عیدی اور بے تحاشا محبتوں کے ہمراہ وہ تو ششدر رہ گئی۔ آپ نے معاف کر دیا مجھے؟ اس کا گلا آنسوؤں سے بھرنے لگا تھا۔ بھلا والدین بھی اولاد سے خفا رہ سکتے ہیں؟ وہ تو تمہاری ضد نے ہمیں وقتی طور پر بدگمان کر دیا تھا، مگر پھر حیدر نے مجھے ساری بات بتائی۔ قصور تمہارا نہیں تھا۔ خیر جانے دو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ممی اکیلی نہیں آئی تھی، ان کے ساتھ ڈیڈ اور آفاق بھائی بھی تھے۔ ان کی شادی عید کے بعد تھی۔ وہ لوگ انہیں انوائٹ کرنے بھی آئے تھے۔ آپ اب خفا تو نہیں ہیں نا مجھ سے؟ جب وہ لوگ جا رہے تھے، صلہ نے ممی کا بازو پکڑ کر ایک خوف کی کیفیت میں سوال کیا تھا۔ ممی نے سرد آہ بھری۔ اب تو خفا رہنے کا جواز ہی نہیں ہے بیٹے۔ مجھے بس اس بات کی تکلیف ہے کہ تمہیں اپنی دوست جتنی بھی عزیز تھی، مگر اس کی خاطر تمہیں پھر بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تمہارا سٹینڈرڈ نہیں تھا بیٹے۔ ممی واقعی ملول تھی۔ اس نے بھینچی ہوئی سانس کھینچی۔ یہ میرا نصیب تھا ممی، اور نصیب خدا کا طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا تھا اس کی جزا سزا تو مجھے اللہ نے دی، مگر میں نے صرف اور صرف اپنی سہیلی کی خاطر ہی قدم اٹھایا۔ میں کبھی خود کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ شاید میرا نام آپ نے صلہ رکھا تھا تو پھر وہ کسی کے لیے بوجھ کیسے بن سکتی تھی؟ خیر آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ اس نے اپنے طور پر انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اسی رات جب حیدر بیڈ پر اس کے برابر سونے کو آ کر لیٹا تو صلہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا، مگر کیوں؟ اپنی زیادتی کا کچھ نہ کچھ ازالہ کرنے کی خاطر۔ صلہ مجھے احساس ہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا جو کچھ ہو گیا اسے دہرانا بہت ضروری ہے؟ ہم بھول بھی سکتے ہیں حیدر۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ حیدر قدرے حیران سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ پرجوش بھی تھا اور خوش بھی۔ صلہ نے گہری سانس بھری۔ ایک سچ کچھ دن پہلے آپ نے بھی کہا تھا۔ پھر بجائے شانزے سے اگر محبت مجھ سے کی تھی تو اظہار مجھ سے کرنے میں کیا حرج تھا؟ وہ خفا ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر پہلے ٹھٹکا، پھر خفت زدہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ تمہارے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی؟ پتہ نہیں تم یقین کرتی نہیں کرتی۔ کاش آپ نے یہ بزدلی باقی کارناموں میں دکھائی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ اس کے دل سے ہوک نکلی۔ صلہ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں اتنا شرمندہ تھا کہ معافی مانگتا بھی کیسے، محبت کا اظہار کرتا بھی تو کیسے؟ میں نے تمہیں تم سے چھینا تھا، چال بازی سے، دھوکے سے۔ وہ افسردہ ہونے لگا۔ اٹس اوکے حیدر، بھول جائیں۔ میں نے جان لیا کہ یہی قدرت کی رضا تھی۔ اب میں آپ کے اور شانزے کے ساتھ خوش ہوں۔ اس نے حیدر کے دل پر دھرا بوجھ سرکانا چاہا اور کامیاب رہی تھی۔ حیدر واقعی سب کچھ بھلا کر چہکنے لگا تھا۔ کل عید تھی۔ وہ جا کر شانزے کو بھی بلا لایا اور وہ چوڑیاں بھی نکال لایا جو اس نے خریدی تھی۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ صلہ نے بھی خود کو خوش ظاہر کیا۔ اس میں حرج بھی کیا تھا؟
قربانی خوشی سے ہی دی جاتی ہے ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ خوش نہیں تھی، خوشی ظاہر تو کر سکتی تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، جبھی تو آج اس کی حیثیت یہ تھی۔ اللہ نہ چاہتا تو حیدر کچھ بھی کر لیتا، وہ صلہ کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو پھر اسے قبول کرنے میں قباحت کیوں؟ جب تک وہ نہیں سمجھی تھی ٹھیک تھا، اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی تو سر جھکا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دل میں گنجائش نکالنے والا اللہ اس کے دل میں محبت بھی جگا دے گا۔ So guys, that is the end of the novel انا کا سفر by مریم۔ تو یہ ایک سجسٹڈ ناول تھا، جنہوں نے بھی سجیسٹ کیا ہوگا تو امید ہے ان کو پسند آئے۔ سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور اپنی فیوریٹ ناول مجھے سجیسٹ کرو کامنٹ میں، تاکہ میں ایسے ہی آپ کی سجیسٹڈ ناول پڑھتی رہوں۔ I will see you in the next one. Until take care. Goodbye.